भारत के सूबा बिहार का एक छोटा कस्बा हुसैनाबाद है। ये कस्बा गुजरे हुए 50 बरसों में खासा बड़ा हो चुका होगा और उसका नाम हुसैनाबाद नहीं रहा होगा। हिंदुओं ने उसे रामपुर या कृष्णाबाद ऐसा ही कोई हिंदूवाना नाम दे दिया होगा। बहरहाल मैं हुसैनाबाद को वैसे ही एक छोटे से कस्बे की सूरत में पेश करूंगा जैसे वो मेरे वक्तों में होता था, जब उस वारदात के वक्त था। उस वक्त में थाना हुसैनाबाद का इंचार्ज सब इंस्पेक्टर हुआ करता। एक रोज 33-34 साल की मुसलमान औरत थाने आई और मुझे मिली। बड़ी अच्छी शक्ल सूरत की औरत थी, लोअर मिडिल क्लास भी कह सकते हैं, और उससे ज़रा कम भी। वो उसी कस्बे की रहने वाली थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा कि उसका 14 बरस की उम्र का बेटा 2-3 दिनों से लापता है। मैंने उससे पहली बात यही पूछी कि बेटे का बाप जिंदा नहीं है, वो अकेली क्यों आई है? औरत ने जवाब दिया, जिंदा है, सौतेला है और वैसे भी लापरवाह और अपनी बात मनवाने वाला आदमी है। कहता है लड़का खुद ही कहीं चला गया है और आवारागर्दी करके वापिस आ जाएगा। मैं माँ हूँ, मेरा दिल नहीं मानता। लड़का मुझे बताए बगैर कहीं नहीं जा सकता। ये तो मैंने भी सोचा था कि 14 बरस की उम्र का लड़का किसी वजह से नाराज होकर ही कहीं चला गया होगा। उस उम्र में लड़के के आवारा दोस्तों के साथ इधर उधर हो जाते हैं और 2-4 दिनों बाद वापिस आ जाते हैं। मैं उस लड़के के सौतेले बाप ने लड़के से अज़म दिलचस्पी के बायस कह दिया होगा कि लड़का कहीं खुद ही चला गया है और अब वापिस आ जाएगा, लेकिन उसने कुछ ऐसा गलत नहीं कहा था। फिर मैंने ये मालूम करने के लिए कि लड़के को घर से कोई नाराज़गी हुई होगी या किसी और वजह से गुस्से में एहतजाज में आ गया होगा। इस औरत से पूरी इंक्वायरी की थी मैंने और इस औरत से पूछा कि सौतेला बाप इस लड़के से कैसा सलूक रखता था। सौतेले बाप ने तो कभी उसे अपना बेटा समझा ही नहीं। लड़के की माँ ने साफ बता दिया, सौतेले बाप का सलूक बहुत बुरा है। मैं मानती हूँ कि मेरा लड़का बहुत शरारती हो गया है। सौतेला बाप उसे मारता पीटता है और ये बाप के बुरे सलूक का ही असर था कि लड़का कोई काम काज नहीं करता। लड़की की माँ से जो मालूमात हासिल हुई वो मुख्तसर तौर पर यूँ थी कि इस औरत की शादी कस्बा हुसैनाबाद के एक घर में हुई। अपने खावन के साथ उसकी बन ना सकी। औरत ने तो यही कहना था कि उसका खावन बहुत बुरा आदमी था और उसमें कुछ बहुत बुरी आदत भी थी। औरत ने ऐसे ही कह दिया, ऐसे ही कहा। जब ये बच्चा पैदा हुआ और जब ये 8 साल का हुआ तो मियाँ बीवी में जो लड़ाई झगड़ा चलता हुआ आ रहा था वो इस हद तक जा पहुँचा जहाँ तल्लाक कोई वाहिद हल समझा जाता है। उस औरत को तल्लाक मिल गई। एक तो ये उसका बच्चा था और उससे 3-4 साल छोटी एक बच्ची थी। औरत के ससुराल वाले लड़के को अपने पास रखना चाहते, लेकिन लड़का रोता और चीखता चिल्लाता जाता और भागकर माँ के पास आ जाता। लड़के के बाप का बाप जाकर लड़के को बहला फुसलाकर अपने घर लेकर जाता, लेकिन लड़का फिर भागकर माँ के पास पहुंच जाता। बच्ची तो खैर थी ही माँ के साथ। 1.5-2 साल बाद उस औरत की शादी कस्बे से 2-2.5 मील दूर एक गांव में आदमी के साथ हुई। उस आदमी की बीवी मर गई थी और उसकी 2 बच्चियां थीं। उस औरत की मजबूरी ये थी कि उसकी बहनें ही बहनें थीं, भाई एक भी नहीं था और उनका बाप मर चुका था। औरत 2 बच्चों के साथ अपनी बेवा माँ पर बोझ बनने से घबराती। उसे दूसरा खावन मिला तो उसने फौरन शादी कर ली। ये खावन किसान था, अपनी ज़मीन थोड़ी सी थी और कुछ ज़मीन बिटाई पर ले रखी थी। लड़का जब 11-12 साल का हुआ तो बाप उसे खेतों पर काम करने के लिए चलने को कहता, लेकिन लड़का था कि नहीं मानता था। सौतेले बाप का सलूक तो वैसे ही अच्छा नहीं था। अब उसने लड़के को नाफरमानी की सज़ा देनी भी शुरू कर दी। मेरी राय ये थी कि लड़का एहतजाजन बाप का हाथ नहीं बटाता और माँ उसे प्यार से बिगाड़ रही थी। 11-12 साल की उम्र के बच्चे को काश्तकारी की मुशक्कत पर लगाना कोई जुल्म नहीं था। इन गरीबों के इससे भी छोटे बच्चे बड़ी उम्र के आदमियों जितना काम करते थे। माँ ने यह भी तस्लीम किया कि लड़का शरारती था और सरकश भी, ज़रा ज़रा सी बात पर बागी हो जाता। मैंने बड़ी तफसील से इंक्वायरी की थी और इतनी ही तफसील से यहाँ पेश करना बेमायना समझता हूँ। आप मेरी राय के लिए दिलचस्पी रखें और मैंने ये राय कायम की कि लड़का सौतेला बाप के घर में अपने आप को कैदी समझता था जिस पर जुल्म और तशद्दुद हो रहा था। फिर लड़का खुदसर और बागी भी था। ऐसे लड़के अमूमन घरों से भाग जाया करते हैं और वापस भी आ जाते हैं। मैंने लड़के की माँ को यूं कहकर मायूस करना मुनासिब ना समझा कि लड़का घर से भाग गया है और वापस आ जाएगा।
البتہ رپورٹ تحریر نہ کی۔ میرا ارادہ ٹالنے والا تھا ہی نہیں۔ میں اس عورت کی پوری مدد کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ ماں تھی اور مجبور ہو کر میرے پاس آئی تھی۔ میں نے اسے پوچھا کہ اس کی یا اس کے دوسرے خاوند کی کسی کے ساتھ دشمنی تو نہیں۔ اس نے میری توقع کے عین مطابق جواب دیا کہ اس کی دشمنی کسی کے بھی ساتھ نہیں تھی۔ یہ صوبہ پنجاب یا سرحدی علاقہ نہیں تھا جہاں خاندانی دشمنیاں چلتی ہیں یا ایک دوسرے کے آدمی قتل کیے جاتے ہیں۔ ان دونوں صوبوں میں قتل کو تو معمولی واردات سمجھا جاتا ہے، لیکن صوبہ بہار کے لوگوں میں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اس عورت نے صرف ایک شک بتایا جو یہ تھا کہ اس کا پہلا خاوند یا پہلا سسر لڑکے کو ورغلا کر لے گیا ہوگا۔ اس نے بتایا کہ وہاں ایک دو آدمی بھیج کر معلوم کروا چکی ہے۔ ان لوگوں نے کہا ہے کہ لڑکا ان کے ہاں نہیں گیا۔ میں نے اس سے اس کے پہلے خاوند کا نام اور ایڈریس پوچھ کر لکھ لیا۔ عورت کو میں نے دلی طور پر تسلی دی کہ وہ اپنے گھر چلی جائے اور میں پوری تفتیش کروں گا اور اس کے بیٹے کو کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈی نکالوں گا۔ میں نے یہ بھی کہا کہ وہ گھر جا کر اپنے خاوند کو میرے پاس بھیج دے۔ اس کے جانے کے فوراً ہی بعد میں نے کانسٹیبل کو اس عورت کے خاوند کے پہلے گھر کا ایڈریس بتا کر کہا کہ اسے اپنے ساتھ لے کر آ جائے۔ خاوند چونکہ اس قصبے کا ہی رہنے والا تھا، اس لیے جلدی تھانے پہنچ گیا۔ اس کا باپ بھی اس کے ساتھ تھا۔ عورت کے دوسرے خاوند کا گاؤں بھی میرے ہی تھانے کے علاقے میں آتا تھا۔ یہ بھی اچھا ہوا کہ عورت کا پہلا سسر بھی آ گیا تھا۔ میں نے پہلے اس کے خاوند کو بلا کر اپنے پاس بٹھایا اور پوچھا کیا اسے معلوم ہے کہ اس کا پہلی بیوی سے جو بیٹا تھا وہ لاپتہ ہو گیا ہے۔ اس نے بیزاری کے لہجے میں جواب دیا کہ اسے معلوم ہے، لیکن اس لڑکے کے ساتھ اسے کوئی دلچسپی نہیں۔ میں نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ یہ عورت بدکار تھی اور طلاق کی وجہ بھی یہی تھی۔ اس نے کہا کہ اسے یقین ہی نہیں تھا کہ یہ بیٹا اس کا ہے یا بیٹے کا باپ کوئی اور ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ لڑکے کی ماں اس پر شک کرتی ہے کہ وہ لڑکے کو ورغلا کر لے گیا ہے۔ اس نے کہا کہ اس کا باپ یعنی عورت کا پہلا سسر چاہتا تھا کہ لڑکا ماں کو نہ دیا جائے کیونکہ اسے اس بچے کے ساتھ بہت پیار تھا، لیکن بچہ ماں کے بغیر رہتا ہی نہیں تھا اور خاوند یعنی کہ پہلا شوہر اسے اپنے پاس بھی نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ مختصر طور پر یہ کہ عورت کے پہلے خاوند نے عورت پر بدکاری کا الزام لگا کر یہ ظاہر کیا کہ وہ جس طرح اس عورت سے کنارہ کش ہو گیا تھا اسی طرح اس نے لڑکے کو بھی اپنا بیٹا نہ سمجھ کر دل سے اتار دیا تھا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اس لڑکے کے ساتھ اسے دلچسپی ہوتی تو کبھی اور کسی قیمت پر بھی لڑکے کی ماں کا ساتھ نہ چھوڑتا، لیکن اب 6 سال گزر گئے اور اس کے ذہن اور دل پر لڑکے کے نام و نشان بھی باقی نہیں رہا۔ اس کے بعد میں نے اس پہلے خاوند کے باپ کو بلایا۔ یہ لوگ دکانداری کی سطح کا ہی کوئی چھوٹا سا کاروبار کرتے تھے۔ باپ کا انداز اور اس کا لباس معزز لوگوں ہی جیسا تھا۔ میں نے اس کے آگے لڑکے کا نام لیا ہی تھا کہ اس شخص کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے ساتھ ذرا طویل گفتگو ہوئی اور میں اس شخص سے خاصا متاثر ہوا۔ اس نے اپنے بیٹے کو بہت برا بھلا کہا اور بہو کے خلاف کوئی بات نہ کی۔ اس کے ساتھ جو گفتگو ہوئی وہ مختصر طور پر یہ تھی کہ اسے گمشدہ لڑکے کے ساتھ اور لڑکے کو اس کے ساتھ بچپن سے ہی پیار تھا۔ اس نے کہا کہ اس کا اپنا ہی بیٹا بدکار تھا، تاڑی گھٹیا قسم کی دیسی شراب پیتا اور انتہائی گھٹیا قسم کی عورتوں کے ساتھ اس نے ناجائز مراسم قائم کر رکھے تھے۔ اس پہلی بیوی کو اس شخص کے بیٹے نے دل سے قبول کیا ہی نہیں تھا۔ اس بوڑھے آدمی نے کہا کہ اس کی بہو یعنی گمشدہ لڑکے کی ماں بڑی صبر کرنے والی لڑکی تھی۔ اس نے بہت حد تک اپنے آپ پر جبر بھی کیا اور صبر بھی کیا۔ اس نے بتایا کہ یہ عورت ذہنی لحاظ سے خاصی ہوشیار اور ہوش مند تھی۔ اس نے خاوند کو اس برے راستے سے ہٹنے کو کہا تو خاوند نے اسے دھتکارنا شروع کر دیا، اور جب یہ بچہ پیدا ہوا جو اب لاپتہ ہو گیا تھا، بچے نے شعور سنبھال کر دیکھا تو اسے یہی نظر آیا کہ اس کا باپ اس کے ماں کے ساتھ بہت ہی بےہودہ سلوک کرتا ہے۔ اس لڑکے کو دادا سے پیار ملتا یا پھر اپنی ماں سے۔ یہ لڑکا جب 5-6 برس کی عمر کو پہنچا تو اس کی ماں نے انتقاماً ایک آدمی کے ساتھ اپنے راہ و رسم پیدا کر لیے۔ خاوند کو ذرا دیر بعد پتہ چلا۔ لڑکا 7-8 سال کا ہو گیا تھا جب اس لڑکے کے باپ نے اس کی ماں کو بدکاری کے الزام میں طلاق دے دی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اپنے اس بیٹے کو بھی ساتھ لے جاؤ اور بیٹی کو بھی، کیونکہ یہ دونوں ہی اس کی اولاد ہے ہی نہیں۔ اس طرح ماں اس بیٹے کو اور بیٹی کو بھی ساتھ لے کر اپنے گھر چلی گئی۔ پھر اس نے دوسری شادی کر لی۔ میں نے اس عورت کے
پہلے سسر سے پوچھا کہ میں اگر یہ کہوں کہ اس لڑکے کو تم لوگوں نے کہیں چھپا کر رکھ لیا ہے تو کیا جواب دو گے؟ اس نے کہا کہ اگر ایسا کرنا ہوتا تو بہت پہلے کر لیتے، اب تو اس تلخی کو قبول کر لیا ہے اور مجھے اب یہ بچہ واپس بھی نہیں مل سکتا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اس لڑکے کو جو اب نوجوانی کی عمر میں پہنچ گیا ہے ہم ہمیشہ کے لیے چھپا کر بھی نہیں رکھ سکتے۔ میں نے آخر میں اسے کہا کہ اگر لڑکا ان کے پاس آ جائے تو واپس بھیج دیں اور عدالت میں جا کر لڑکے کا مطالبہ کریں۔ میں نے یہ بھی کہا کہ مجھے اگر بعد میں پتہ چلا کہ لڑکا آپ کے پاس ہے تو پھر یہ جرم ہوگا جس کی سزا خاصی ہوگی۔ میں نے باپ بیٹے کو ذرا ڈرایا دھمکایا تو تھا ہی، لیکن بہرحال مجھے اس بات کا تو یقین ہو گیا تھا کہ لڑکا ان کے پاس نہیں تھا۔ قانون کے مطابق سال بعد یہ اپنا لڑکا واپس لے سکتے تھے اور یہ انہیں معلوم بھی تھا۔ دونوں کو ہی میں نے باہر بھیج دیا اور تقریباً آدھے گھنٹے بعد مجھے بتایا گیا کہ گمشدہ لڑکے کا سوتیلا باپ بھی آ گیا ہے۔ میں نے اسے اندر بلا لیا، اس سے پوچھا کہ لڑکا کہاں جا سکتا ہے اور اگر وہ گھر سے بھاگ گیا ہے تو پھر وجہ کیا ہوگی؟ اس شخص نے کوئی زیادہ بات نہ کی، کہنے لگا کہ لڑکا گھر سے بھاگ گیا ہے اور وجہ یہ بتائی کہ لڑکا نکما تھا اور کام سے گھبراتا۔ یہ سوتیلا باپ اسے زبردستی کام پر لگاتا تھا اور لڑکا اتنی زیادہ ڈھیٹ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اس شخص نے یہ بھی تسلیم کیا کہ وہ لڑکے کو مارتا پیٹتا بھی تھا، پر اس نے یہ بھی بتایا کہ یہ لڑکا بڑا ہی شرارتی تھا اور دلیر اتنا کہ بڑے بڑے آدمیوں کے منہ آنے سے بھی نہیں ڈرتا تھا، لڑاکا بھی تھا اور کبھی کبھی اس کی کوئی نہ کوئی شکایت بھی آ جاتی کہ بھئی اپنے بیٹے کو سمجھاؤ، یہ شریف لڑکا نہیں۔ میں نے لڑکی کے سوتیلے باپ سے کہا کہ وہ واپس گاؤں چلا جائے اور جو لڑکے اس کے سوتیلے بیٹے کے گہرے دوست ہیں وہ انہیں تانے بھیجتے۔ میں نے اس خیال سے کانسٹیبل کو ساتھ بھیج دیا کہ ہو سکتا ہے اس کے کہنے پر کوئی لڑکا تھانے نہ آئے۔ شام ہونے کو تھی جب 3 لڑکے اپنے باپوں کے ساتھ تھانے میں آئے۔ میں نے ان سب کو ہی اپنے دفتر میں بلا لیا، ان کے باپوں کو تسلیاں دیں کہ وہ گھبرائے نہیں، بس ان کے بیٹے سے کچھ باتیں پوچھنی ہیں، پھر میں انہیں فارغ کر دوں گا۔ باپ اپنے بیٹوں کو میرے پاس چھوڑ کر دفتر سے نکل گئے۔ میں نے تینوں کو ہی اکٹھے بٹھائے رکھا، وہ کوئی ملزم یا مشتبہ تو تھے نہیں کہ میں ان سے الگ الگ بیان لیتا۔ میں نے تو بس انکوائری شروع کرنی تھی جو کر دی۔ ان سے بہت سارے سوال پوچھے جن سے میرا مقصد یہ تھا کہ لڑکا طبیعتاً کیسا تھا، کیا اس میں گھر سے بھاگ جانے والے اوصاف موجود تھے، کیا اس نے کبھی ایسی کوئی بات کی تھی کہ وہ گھر سے بھاگ جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ مجھے گمشدہ لڑکے کا نام بالکل بھی یاد نہیں، بس اسے کہانی سنانے کے لیے سہیل لکھ دیتا ہوں۔ سہیل کے ان 2 دوستوں نے بڑی برخوداری سے اس کے متعلق ہر وہ بات بتائی جو مجھے مطلوب تھی۔ طبیعتاً وہ دلیر اور شرارتی تھا اور خطرناک حد تک شرارت کر گزرتا، لڑائی جھگڑے سے تو گھبرانے والا تھا ہی نہیں۔ میں یہ بھی واضح کر رہا ہوں کہ دیہاتی لڑکوں کی طرح سادہ لو بھی نہیں تھا، ڈر خوف اور گھبراہٹ سے تو وہ واقف ہی نہیں تھا، تیز ترار اور ذہین بھی تھا۔ اس میں گھر سے بھاگ کر اپنا راستہ خود بنانے والے لڑکوں جیسے اوصاف موجود تھے۔ پھر اس کے گھر میں وہ تمامی حالات رواں دواں تھے جو گھروں سے لڑکوں کو بھاگ جانے پر مجبور کرتے ہیں۔ اپنے باپ کو تو وہ گالیوں سے نوازتا ہی رہتا، دوستوں کے ساتھ باپ کا جب بھی ذکر آتا وہ 1-2 گالیاں دے کر باپ کا ذکر کرتا تھا۔ ان لڑکوں نے ایک بات بڑی یقین کے ساتھ بتائی، یہ کہتے تھے کہ ماں کے ساتھ سہیل کو اتنا زیادہ پیار تھا کہ اسے ہر طرح اور ہر قیمت پر خوش رکھنے کی کوشش کیا کرتا۔ تینوں لڑکوں نے ایک دوسرے کی تائید میں کہا کہ سہیل ماں کو چھوڑ کر جانے والا نہیں تھا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ماں نے اسے خود کہا ہو کہ وہ چلا جائے اور کہیں نوکری کر لے، لیکن لڑکوں نے یہ بھی کہا کہ ماں اسے اپنی نظروں سے اوجھل کرنا بھی برداشت نہیں کرتی۔ آخر میں ان لڑکوں سے پوچھا کہ سہیل کو انہوں نے آخری بار کب اور کہاں دیکھا تھا۔ ایک اور بات بھی پوچھی، وہ یہ کہ کیا اس نے کبھی یہ تو کہا ہوگا کہ وہ باپ سے اتنا تنگ آ گیا ہے کہ اپنے گھر سے ہی بھاگ جائے گا۔ لڑکوں نے بتایا کہ سہیل نے کبھی ایسی بات نہیں کہی تھی کہ وہ گھر سے بھاگ جائے گا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ 2 روز پہلے دوپہر کے کچھ دیر بعد جب سہیل ان تینوں میں 2 لڑکوں کے ساتھ کہیں کھڑا یا بیٹھا تھا، باپ نے اسے دور سے پکارا۔ سہیل اس کے پاس گیا اور باپ اسے ساتھ لے کر کھیتوں کی طرف چلا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے سہیل کو دیکھا ہی نہیں۔
فوراً ہی میرے ذہن میں ایک شک ابھرا۔ اسی شک کے تحت میں نے لڑکوں سے پوچھا کہ انہوں نے سہیل اور اس کے باپ کو کھیتوں کی طرف سے واپس آتے دیکھا تھا۔ تینوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اس کے بعد سہیل کو نہیں دیکھا۔ اب انہوں نے بتایا کہ سہیل کے باپ کو انہوں نے کھیتوں کی طرف سے واپس آتے ہوئے بھی نہیں دیکھا تھا۔ میرا شک یہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ سوتیلے باپ نے خود ہی لڑکے کو غائب یا قتل کر دیا ہو۔ قتل کی صورت میں 2 یا 3 باتیں آپ ذہن میں رکھیں۔ ایک تو یہ کہ سہیل قتل ہوا تھا تو اس کی لاش مل جاتی، اور دوسری بات یہ بھی کہ بہار کے لوگ ایسی انتہائی سنگین کارروائی کرنے والے لوگ تھے ہی نہیں، وہ صحیح معنوں میں مرنے اور مٹنے والے لوگ تھے۔ میرا مسئلہ یہ تھا کہ سہیل نابالغ تھا اور کم عمر تھا، اس کے اغوا کا امکان رد نہیں کیا جا سکتا۔ قانون اور اپنے فرائض سے ہٹ کر میری ذاتی اور جذباتی رائے بھی یہ تھی کہ لڑکا مسلمان ہے اور میں اسے برآمد کر کے اس کی ماں کی جھولی میں ضرور ڈالوں گا۔ میں اسلامی رشتے کی پابندی کرنا چاہتا تھا، جو میرا ایمان تھا۔ اگر یہ لڑکی کا معاملہ ہوتا تو پھر بھی میں دن رات ایک کر دیتا۔ میں نے سہیل کی گمشدگی کی رپورٹ نہیں لکھی تھی۔ 2 دن گزر گئے تو سہیل کی ماں ایک بار بھی میرے پاس آئی۔ بیچاری بہت ہی دکھی تھی، لیکن اب اس کے خیالات کچھ بدل گئے تھے۔ اس ماں کا ماں ہونے کے علاوہ ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ سہیل ہی اس کا واحد بیٹا تھا، باقی 3 لڑکیاں تھیں، ایک پہلے خاوند سے اور 2 دوسرے خاوند سے۔ لڑکی کا ضائع ہو جانا اس کے لیے قابل برداشت نہیں تھا۔ میں نے اپنی ذات کے اشارے پر ماں سے کہا کہ مجھے امید ہے کہ لڑکا خود ہی واپس آ جائے گا۔ میری یہ بات سن کر ماں نے کہا کہ اسے بھی یہی شک ہونے لگا ہے کہ لڑکا باپ کے سلوک سے پریشان ہو کر خود ہی بھاگ گیا ہے۔ ماں نے مزید گفتگو کی تو پتہ چلا کہ اسے 2 عاملوں نے، جن میں ایک علاقے کا مشہور شاہ صاحب تھا، بتایا تھا کہ لڑکا واپس آ جائے گا، اور ان دونوں نے ماں کو یقین دلایا تھا کہ لڑکا زندہ سلامت ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ لڑکا ہے کہاں۔ ماں نے ان دونوں کی باتیں دل و جان سے تسلیم کر لی تھیں اور وہ اب تسلی میں تھی۔ میں نے اسے کہا کہ ان دونوں عاملوں نے ٹھیک ہی کہا ہوگا، اور غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن جہاں تک میری کوشش کا تعلق ہے تو میں اپنی کوشش بھی جاری رکھوں گا۔ ماں کو میں نے یہ کہہ کر رخصت کر دیا۔ یہاں پر پھر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں اس عورت کو ٹرقا نہیں رہا تھا۔ علاقے کے مخبروں کو تھانے بلا کر بڑی سختی سے کہہ دیا تھا کہ وہ لڑکے کا سراغ لگائیں۔ 2 دن اور گزر گئے۔ تیسری صبح طلوع ہوئی۔ میں اپنے گھر میں تھانے جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا کہ ایک کانسٹیبل آیا۔ اس نے ایسی اطلاع دی کہ میں اس لڑکے اور اس کی ماں کو ہی نہیں بلکہ ساری ہی دنیا کو بھول گیا۔ اس اطلاع نے مجھے سر سے لے کر پیر تک ہلا ڈالا تھا۔ اطلاع یہ تھی کہ گاؤں کے مندر کا پنڈت قتل ہو گیا ہے۔ یہ سن کر میری جو حالت غیر ہوئی تھی اس کا باعث یہ تھا کہ پنڈت کو کسی مسلمان نے ہی قتل کیا ہوگا۔ میں نے دل میں سوچا کہ اب اس علاقے کے مسلمانوں کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ ہندوؤں نے صرف قانون پر ہی بھروسہ نہیں کرنا تھا، بلکہ انہوں نے قانون اپنے ہاتھ میں لے کر اس علاقے کے ہر مسلمان سے پنڈت کے قتل کا انتقام لینا تھا۔ اس کے علاوہ میری خوفزدگی کا باعث یہ بھی تھا کہ قاتل کو بروقت یا فوراً میں نہ پکڑ سکا تو ہندو کوتاہی کا الزام تھوپ کر میرے خلاف محکمانہ کارروائی کر دیں گے، جو میرے لیے بہت ہی نقصان دہ اور توہین آمیز ہوگی۔ یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ قاتل ہندو ہوگا۔ میں بھاگم بھاگ تھانے پہنچا۔ 7-8 سرگردہ ہندوؤں کا ایک وفد میرے انتظار میں میرے ہی دفتر میں بیٹھا تھا۔ میں نے سب سے پہلے اس وفد سے پنڈت کے قتل پر اس طرح سے اظہار افسوس کیا جسے میرا اپنا باپ قتل ہو گیا ہو۔ اس وفد کے اس پنڈت نما آدمی نے پہلی ہی بات یہ کہی کہ تفتیش میں ذرا سی بھی ڈھیلی نہ ہو اور تب قاتل 24 گھنٹوں کے اندر پکڑ لیا جائے۔ اس شخص نے ایسے انداز سے یہ بات کہی جیسے میں اس کا تنخواہ دار ملازم یعنی کہ چوکیدار ہوں۔ میں نے بھی جی حضوری کے انداز میں انہیں بتایا کہ ایسا ہی ہوگا، بشرطے کہ وہ مجھے ہر بات بتا دی جائے جو تفتیش کے لیے لازمی ہوتی ہے۔ یہ پنڈت ایک ذرا بڑے گاؤں میں قتل ہوا تھا۔ یہ گاؤں گمشدہ لڑکے سہیل کے گاؤں سے ایک طرف کو تھا اور قصبے سے اس کا فاصلہ تقریباً 4 میل دور تھا۔ یہ گاؤں بھی میرے ہی تھانے میں آتا تھا۔ وہاں ہندوؤں نے ایک مندر بنا رکھا تھا۔ تھانے آنے والے وفد نے مجھے بتایا کہ سورج نکلنے سے کچھ پہلے کسی نے دیکھا کہ پنڈت مندر کے اندر مرا پڑا ہے۔ شور شرابہ ہوا تو ہندو وہاں اکٹھے ہونے لگے۔ کسی سیانے آدمی نے پنڈت کا جسمانی جائزہ لیا تو اسے پنڈت کے سر کے ایک طرف کنپوٹی پر یا اسے ذرا ہی قریب ایک غبار نظر آیا۔
लाश के करीब एक मोटा डंडा भी पड़ा था। उन लोगों का ख्याल ये था कि ये डंडा कातिल ने पंडित के सर पर मारा है और उसी से पंडित मर गया है। मैंने बड़ी तेजी से वफ्स के पंडित नुमा लीडर के नाम से FIR तहरीर की और मौका वारदात पर जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। एक हेड कांस्टेबल और 4 कांस्टेबलों को साथ लेकर मैं चल पड़ा। वफ्द के लोग 3 टांगे भी लाए थे। हम सब उन पर सवार हुए और रवाना हो गए। मैदाना इलाका था और पगडंडियां हमवार थीं। टांगों ने हमें जल्दी मंजिल पर पहुंचा दिया। मंदिर के बाहर ही हिंदुओं का एक हजूम खड़ा था। साफ तौर पर पता चल रहा था कि यह हजूम गमों गुस्से से भरा हुआ है और बारूद की तरह जरा सी चिंगारी मिलने से फट जाएगा। लोगों को मालूम था कि इलाके का थानेदार मुसलमान है। मुझे देखते ही इस हजूम से कई आवाज़ें उठी जो मुसलमानों के और ख़ास तौर पर मेरे खिलाफ थीं। मसलन एक आवाज़ ये थी जो मुझे आज तक याद है, कातिल ना मिला तो हम किसी को यानी मुसलमान को जिंदा नहीं रहने देंगे। एक आवाज़ तो बार बार उठती थी, मुसलमान के सिवा और कोई कातिल हो ही नहीं सकता। यूँ लगता था जैसे इस सूबे पर हिंदुओं का राज है और वो कानून को अपने घर की लोंडी समझते हैं। इनकी बातें और इनके जज्बात देखकर मेरे दिल में भी नफरत का तूफान उठा, लेकिन मैं इस तूफान को दबाए रखने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकता था। इंडियन फिल्मों और उनके गानों के रसिया पाकिस्तानी लोग अंदाजा कर ही नहीं सकते कि हिंदुओं के दिलों में मुसलमानों की नफरत किस हद तक भरी हुई है। मैं जुम्मे से रास्ता बनाता हुआ मंदिर के अंदर जाने लगा तो एक बड़ी ही तोइन आमेज आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। आवाज़ ये थी, ख्याल रखना भाई, ये यानी कि मैं मुसलमान हूँ और तफ्तीश में अब मैं ज़रूर घपला करूँगा। मैं मंदिर के दरवाजे में ही रुक गया। मंदिर ज़रा ऊंचे चबूतरे पर खड़ा था। मैंने पीछे मुड़कर हजूम का सामना किया और हाथ बुलंद करके हजूम को खामोश होने का बोला। सभी लोग मेरी एक बात गौर से सुन लो। मैंने बड़ी बुलंद आवाज़ में कहा, मैं मुसलमान हूँ और तुम लोग मुसलमानों को और मुझे बुरा भला कहे जा रहे हो, लेकिन ये ना भूलो कि यहाँ तुम्हारी बादशाही नहीं, अंग्रेज़ की बादशाही है। अंग्रेज़ का ही कानून चलता है। और ये भी सोच लो कि उस इलाके का पुलिस कप्तान DSP वो अंग्रेज़ है। अगर तुम लोगों ने इश्तियाल अंगेज़ी बंद ना की तो मैं इस अंग्रेज़ पुलिस कप्तान को इतला भिजवा दूंगा और वो पुलिस की गार्ड लेकर फ़ौरन यहाँ पर पहुँच जाएगा। फिर तुम्हारे पंडित के कत्ल की तफ्तीश धरी की धरी रह जाएगी। मैं हर उस शख्स को गिरफ्तार कर लूँगा जो दूसरों को फसाद पर उकसाएगा। सब लोग मंदिर से दूर हट जाओ। मैंने अपनी बात कहकर हजूम पर निगाह दौड़ाई। हजूम पर खामोशी तारी रही, लेकिन मैं ये बात खूब अच्छी तरह जानता था कि इस खामोशी में एक हौलनाक तूफान छुपा हुआ है। बहरहाल मैं मंदिर के अंदर चला गया और मुझे लाश तक ले जाया गया। नफरत का आलम यह था कि इस मंदिर से भी मुझे ताउन उड़ता हुआ महसूस होने लगा। पंडित की लाश फर्श पर पड़ी थी। करीबी सामने एक चबूतरा सा बना हुआ था जिस पर एक तो गणेश देवता का बुत था और उसके साथ ही करचन महाराज की मूर्ति थी और उन पर फूलों के हार डाले हुए थे। मैंने लाश को पांवों से सर तक देखा। कनपुटी का उभार बड़ा ही नुमाया था और करीबी डंडा भी पड़ा हुआ था। ये शाह बलूत की लकड़ी का एक मोटा डंडा था। शाह बलूत की लकड़ी लोहे की तरह मजबूत और वजनी होती है। मुझे यकीन हो गया कि पंडित के सर पर यही डंडा मारा गया है। मैंने पूछा कि यह डंडा उस मंदिर में ही पड़ा था या नहीं। बताया गया कि मकतूल पंडित कभी कभी ये डंडा अपने हाथ में रखता था। कत्ल के वक्त भी यही डंडा उसके साथ था। उससे जाहिर ये हुआ कि कातिल के पास कोई और आलाए कत्ल ना था, यानी छुरी, खंजर और चाकू होता तो वो इस हथियार से पंडित को कत्ल करता। पंडित का ही डंडा इस्तेमाल ना करता। उसे ये भी जाहिर हुआ कि कातिल कत्ल की नीयत से आया था। कत्ल की नीयत से आया होता तो अपने हथियार से पंडित को कत्ल करके जाता। मैंने अपने तजुर्बे की बिना पर और वहाँ जो शवाहिद नजर आए उन्हें देखकर कत्ल का ही शुबा जहन में बनाया। कोई आदमी पंडित के साथ यहाँ मौजूद रहा और बैठे बैठाए कोई ऐसी इश्तियाल अंगेजी हो गई कि उस शख्स ने करीब पड़ा डंडा उठाकर पंडित के सर पर दे मारा और भाग निकला। मैं इन पंडितों के किरदार और इखलाक से भी वाकिफ था। औरत के तो मामले में ये पंडित साफ नीयत के होते ही नहीं थे। दूसरा शक ये भी था जो मेरे जहन में आया और उस शक की ये सूरत थी कि ये पंडित ने किसी बे औलाद औरत को औलाद का झांसा देकर मंदिर में बुलाया होगा
اور اس کی عزت پر ہاتھ ڈالنے لگا تو عورت نے غیرت مندی کا یہ مظاہرہ کیا کہ ڈنڈا اٹھا کر پنڈت کے سر میں مارا اور بھاگ گئی۔ پھر میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ ہندو عورتیں پنڈتوں ننگ دھڑنگ سادھوؤں کے سامنے ایسی شرمناک حرکتیں کرتی ہیں اور ان سے ہی اپنی اولاد لیتی ہیں۔ اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے اپنا یہ شک ختم کر دیا کہ کسی غیرت مند ہندو عورت نے پنڈت کے سر پر ڈنڈا مارا ہے۔ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے ٹانگے پر بھجوا دی۔ قصبہ حسین آباد میں سرکاری اسپتال تھا جس کا ڈاکٹر عام قسم کے پوسٹ مارٹم کر لیتا۔ تفتیش کے لیے مجھے اس وقت تک اس کے گاؤں میں ہی رہنا تھا جب تک میں کسی یقینی سراغ تک نہ پہنچ جاتا۔ میرے کہنے پر کسی بھی گھر میں میرے لیے بیٹھنے کا انتظام ہو سکتا تھا، لیکن مندر کے سامنے بڑکا ایک بڑا ہی گھنا درخت تھا۔ موسم بھی اچھا تھا اور مجھے درخت کے نیچے بیٹھنا اچھا لگا۔ میں نے گاؤں کے ٹھاکر سے کہا کہ بڑ کے نیچے میرے لیے بیٹھنے کا بندوبست کر دے۔ فوراً ہی ایک کرسی اور ایک چھوٹی سی میز آ گئی اور 2-4 چارپائی بھی میز اور کرسی کے ساتھ ہی رکھ دی گئی۔ میں نے ٹھاکر سے کہا کہ کوئی آدمی یہاں کھڑا نہ رہے، سبھی یہاں سے چلے جائیں، ورنہ میں کانسٹیبلوں سے کہہ دوں گا کہ جو کوئی تماشا دیکھنے یہاں رکے گا اسے گرفتار کر لیا جائے گا۔ سب سے پہلے میں نے پنڈت کے پس ماندگان کے متعلق پوچھا۔ بتایا گیا کہ اس کی بیوی ہے اور ایک بیٹا ہے جس کی عمر 16-17 سال ہے۔ 2 یا 3 اور بیٹے تھے جو چھوٹے تھے۔ مجھے مقتول کے گھر کے ایسے افراد کی ضرورت تھی جو اچھی طرح سوچ سمجھ کر میرے سوالوں کا جواب دینے کے قابل ہوتے۔ میں نے مقتول پنڈت کی بیوی اور اس کے بڑے بیٹے کو بلوا لیا۔ مقتول کا گھر مندر کے قریب ہی تھا۔ اس کی بیوی اور بیٹا فوراً ہی آ گئے۔ میں نے ان دونوں کو کھٹے ہی بٹھا لیا۔ ان سے زیادہ کوئی انکوائری تو کرنی نہیں تھی۔ ایک بات تو یہ پوچھی تھی کہ پنڈت کی کسی کے ساتھ کوئی بڑی ہی سنگین قسم کی دشمنی تھی۔ بیوی اور بیٹے نے بڑے ہی یقین کے ساتھ کہا کہ دشمنی کوئی نہیں تھی، بلکہ ہندو تو ہندو، مسلمان بھی ان کا احترام کرتے، اور دو گھر عیسائیوں کے ہیں وہ بھی پنڈت کو جیسے اپنا مذہبی پیشوا سمجھتے ہیں۔ پھر میں نے پوچھا کہ پنڈت رات میں کس وقت مندر میں گیا تھا۔ میرے خیال میں تو پنڈت کو رات کے وقت مندر میں کوئی کام نہیں ہو سکتا تھا۔ عبادت کے لیے تو لوگ صبح کے وقت جایا کرتے تھے۔ وہاں دشواری یہ تھی کہ ان پڑھ اور دیہاتی لوگ تھے جنہیں صحیح وقت کا علم ہی نہیں ہوتا۔ بیوی نے بتایا کہ مقتول شام کا کھانا کھا کر سو گیا تھا اور بیوی سے یہ کہہ کر سویا تھا کہ 1.5 گھنٹے بعد اسے جگا دیا جائے، اسے مندر میں جانا ہے۔ بیوی نے اسے جگا دیا اور وہ مندر کو چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد بیوی ایسی سوئی کہ اسے ہوش ہی نہیں رہا کہ پنڈت واپس آیا ہے یا نہیں۔ صبح میں بھی نیم تاریخی تھی جب ایک آدمی نے اسے آ کر بتایا کہ پنڈت مندر میں مرا پڑا ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ پنڈت ہر روز رات کے وقت مندر میں جایا کرتا تھا یا اکثر جاتا رہا تھا۔ بیوی اور بیٹے نے بتایا کہ رات کو مندر میں جانا پنڈت کا معمول نہیں تھا۔ ہاں، اگر کبھی جانا ہو تو بھی شام کے بعد کچھ دیر کے نہیں جاتا اور جلدی واپس آ جاتا۔ پاکستان کے دیہات میں بھی دیکھا گیا ہے کہ گاؤں کی مسجد کے مولویوں کو اتنی ہی حیثیت حاصل ہوتی ہے کہ وہ پیش امام ہیں، لیکن یہ مولوی نمبرداروں، جاگیرداروں اور ایسے ہی بڑے زمینداروں کے خوشامدی اور غلام بنے رہتے ہیں، یہاں تک کہ بڑے چودھری کے حکم سے ہی عید کا اعلان کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں دیہات کے پنڈتوں کی حیثیت بہتر بلکہ بہت ہی قابل احترام ہوتی، جس کی وجہ یہ ہے کہ ہندو، خصوصاً دیہاتی ہندو تو ہم پرست لوگ ہیں۔ وہ پنڈتوں کو دیوتاؤں کے نمائندے سمجھتے ہیں۔ پھر پنڈتوں نے یہ بھی قابلیت حاصل کر رکھی ہے کہ وہ ذائچے نکالتے ہیں اور چپ گھڑی بھی بتاتے ہیں۔ شادیوں کی تاریخیں پنڈتوں سے پوچھ کر ہی طے کی جاتی ہیں۔ اکثر یہ لوگ بچوں کے نام بھی پنڈتوں سے پوچھ کر رکھتے ہیں۔ بھارت کے دیہات میں آج بھی پنڈت سادہ لوگ ہندوؤں کو بیوقوف بنا کر ہی رکھتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے ٹھاکر کو بلایا جسے نمبردار کی حیثیت حاصل تھی۔ یہ سرکاری حیثیت تھی۔ آپ نے اور دیگر پولیس انسپکٹروں کی کہانیوں میں بھی سنا ہوگا کہ یہ نمبردار لوگ بڑے ہی ماہر خوشامدی ہوا کرتے تھے، تھانے داروں کے آگے تو بچ جاتے۔ یہ ٹھاکر بھی اسی نسل سے تھا جو انگریزوں کو آسمان سے اتری ہوئی قوم سمجھتا تھا۔ میں نے اسے کہا، ٹھاکر بھیا، میں نہیں مان سکتا کہ تمہیں معلوم ہی نہ ہو کہ پنڈت کے قتل کا باعث کیا ہے۔ تمہارا پنڈت گاؤں کی سیاست کا شکار ہوا ہے۔ اگر تمہیں معلوم نہیں تو تم حیثیت کے بھی قابل نہیں۔ اسے میں نے خوبی لتاڑا، ڈرایا اور اس بات پر زور دیا کہ وہ قاتل کو میرے سامنے لائے
या फिर कोई ऐसा इशारा दे दे कि मैं कातिल को पकड़ सकूं। वो बड़ी ही बेबसी से लाइलमी का इजहार करने लगा। उसके साथ बातें होती रहीं और इन बातों में मुझे ये पता चला कि सबसे पहले किसने देखा था कि पंडित मरा पड़ा है। मैं तो यही समझता रहा कि सुबह सवेरे हिंदू प्रार्थना के लिए मंदिर में आए तो किसी ने पंडित को मरा हुआ देखा। मैं उस शख्स को शामिल तफ्तीश करना चाहता था जिसने सबसे पहले पंडित की लाश देखी थी। ठाकुर से पूछा कि वो आदमी कौन है और उस शख्स के मुतालिक उसकी क्या राय है। ठाकुर ने बताया कि वो दरअसल मंदिर ही का आदमी है और उसे पंडित का बालका या शागिर्द कहा जाए तो सही होगा। तफ्तीश में बात से बात निकलती चली जाती है और इसी तरह कुछ ऐसे इंकशाफ हो जाते हैं जिनके मुतालिक जहन में जरा सा भी ख्याल नहीं होता। उसी तरह ठाकुर ने कहा कि उस शख्स ने सबसे पहले उसे घर जाकर बताया कि पंडित मंदिर में मरा पड़ा हुआ है। ठाकुर जब मंदिर में गया तो कुछ और लोग भी आ चुके थे। मैंने ठाकुर से कहा कि उस शख्स को मेरे पास भेज दे। ठाकुर ये कहकर चला गया कि यहीं कहीं होगा, मैं अभी इसे भेजता हूँ। वो एक गांव था, कराची और लाहौर जैसा शहर नहीं था कि किसी को तलाश करने में पूरा ही दिन गुजर जाता। ये शख्स मेरे पास आ तो गया लेकिन कमोपेश आधे घंटे बाद आया। मैंने पहली बात ये पूछी कि वो कहाँ था कि आते आते उसने इतना वक्त ज़ाया कर दिया। उसने डरे डरे से लहजे में और दबी दबी जुबान में कहा कि वो यहीं पर था। कुछ उसने बयान दिया और कुछ मैंने सवाल किए और इस तरह से जो मुझे मालूम हुआ वो ये था कि ये शख्स पंडित का शागिर्द था और मंदिर के साथ ही एक कोठरी जैसे कमरे में रहता था। सुबह बहुत सवेरे मंदिर में झाड़ू देता। उस सुबह वो कोठरी से निकला और जब वो मंदिर की सफाई कर रहा था तो उसे पंडित मरा हुआ नजर आया। अभी मंदिर में और कोई नहीं था। वो सबसे पहले पंडित के घर गया और उसकी बीवी को बताया। उसकी बीवी रोती चीखती और चिल्लाती मंदिर की तरफ दौड़ी। उसके बेटे भी उसके पीछे पीछे दौड़ते हुए मंदिर के अंदर आ गए। उसकी चीखों पुकार पर लोग घरों से निकल आए और मंदिर में आकर पंडित को मरा हुआ देखा। ठाकुर ने मुझे बताया था कि ये शख्स सबसे पहले उसके घर गया और उसे इतला दी कि पंडित मंदिर में मरा पड़ा है, लेकिन ये बता रहा था कि वो सबसे पहले पंडित के घर गया था। बात तो मामूली सी थी, लेकिन मुझे ठाकुर पर बहुत गुस्सा आया कि वो अपने नंबर बना रहा था। मैंने पंडित के उस शागिर्द से पूछा कि ठाकुर किस वक्त मंदिर में आया। उसने जवाब दिया कि ठाकुर को उसने और लोगों ने हजूम में देखा था, लेकिन ठाकुर ने तो मुझे कुछ और बताया है। मैंने कहा तुमने सबसे पहले ठाकुर को जाकर बताया था। उसने कोई भी जवाब देने की बजाय अहमकों की तरह मेरे मुंह की तरफ देखा। उसके चेहरे पर पुलिस का खौफ साफ नजर आ रहा था। एक बात अच्छी तरह पल्ले से बांध लो, मैंने भी जरा गजीली आवाज में कहा। बात कितनी मामूली क्यों ना हो मुझे सही तौर पर बता दो, अगर जरा जितना भी झूठ बोला तो गिरफ्तार कर लूंगा। मैंने उसे ये वार्निंग देना बहुत जरूरी समझा। वो इस केस में अहम गवाह था। अब उसे चाहिए था कि मुझे बता देता कि उसने क्यों कहा था कि सबसे पहले उसने ठाकुर को उसके घर जाकर इतला दी, या फिर माजरत कर लेता कि ये बात ऐसे ही उसके मुंह से निकल गई। लेकिन उसका रद्देमल देखा तो मैं थोड़ा सा हैरान हुआ। उसके तो चेहरे का रंग ही उड़ गया था। उल्लुओं की तरह दाएं बाएं और कभी दरवाजे की तरफ देखने लगा। मैंने उसे और कुछ भी ना कहा, नजरें उसके चेहरे पर मरकूज कर दी। वो मेरी तरफ देखता तो उसकी घबराहट में नुमाया तौर पर इजाफा हो जाता। क्या तुम डरते हो था ठाकुर से? मैंने पूछा। क्या तुम्हें ठाकुर ने कहा था कि यह बयान देना कि तुमने सबसे पहले उसे ये दिला दी थी और वो सबसे पहले मंदिर में पहुंचा था? अब तो उसकी हालत और भी बुरी हो गई। मैं समझ गया कि ये ठाकुर से डरता है और ठाकुर ने अपने नंबर बनाने के लिए उसे कहा होगा कि मुझे ये बताया कि ठाकुर सबसे पहले लाश पर पहुंचा था। मैंने बड़ी सख्त गुस्से में उस आदमी को कहा कि वो बोलता क्यों नहीं। वो तो कांपने ही लग गया। एक तो पहले ही मेरे दिल में गमो गुस्सा भरा हुआ था, ऊपर से उस शख्स का ये रद्देमल और रवैया देखा तो मेरा गुस्सा भी काबू हो गया। उसके साथ ही मुझे ये शक भी हुआ कि पंडित को किसी बड़ी ही संगीन वजह से कहीं उसी ने कत्ल ना किया हो। अब मैं तुम्हें अपना दोस्त समझता हूँ, मैंने अपने लहजे को नरम करके कहा। अगर तुमने पंडित को कत्ल किया है तो मुझे साफ तौर पर बता दो। मुझसे कोई सी भी कसम ले लो, मैं पर्दापोशी करूँगा। अब तो उसकी हालत ये हो गई कि वो जैसे बेहोश ही हो जाएगा। कुछ कहना भी चाहता तो लेकिन होंठ उसके काम कर ही रह जाते। मैंने 2-3 मरतबा उसे बड़े ही प्यार से कहा कि वो सही बात उगल दे,
لیکن اس کی حالت غیر سے غیر ہوتی چلی گئی۔ مجھے پھر غصہ آ گیا۔ تم ہو قاتل، میں نے کہا۔ اس نے تڑپنا شروع کر دیا۔ کبھی ہاتھ جوڑ دیتا تو کبھی اوٹ پٹانگ سی حرکتیں کر کے یہ کہتا کہ نہیں، یہ بالکل جھوٹ ہے، میں ڈرتا ہوں ٹھاکر سے۔ آخر اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، وہ مجھے بہت مارے گا۔ ٹھاکر مجھ سے بڑا تو نہیں، میں نے کہا۔ تھانے دار میں ہوں، ٹھاکر نہیں۔ سچ بولو ورنہ ابھی ہتھکڑیاں لگوا دوں گا۔ ہاں، میں نے قاتل کو دیکھا تھا، اس نے کہا۔ قاتل نے پنڈت کے سر پر ڈنڈا مارا تھا اور بھاگ گیا تھا۔ وہ 14-15 سال کا لڑکا تھا، میں نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، ہمارے گاؤں کا رہنے والا نہیں۔ پنڈت نے مجھے بتایا تھا کہ ایک لڑکا رات کو اس کے پاس آ رہا ہے اور وہ نہ سو جائے اسی لیے جاگتا رہا تھا۔ پھر تم نے صبح کیوں پنڈت کے گھر اطلاع دی کہ پنڈت مندر میں مرا ہوا ہے؟ میں نے پوچھا۔ تم تو کہتے ہو کہ قاتل جو کوئی بھی تھا، پنڈت کو رات کو ہی مارا گیا تھا اور تم نے اسے دیکھا تھا۔ تم نے اسی وقت سب کچھ کیوں نہ بتا دیا؟ اب ذرا ہوش ٹھکانے رکھ کر بات کرنا، ورنہ میں تمہیں قاتل سمجھوں گا اور ہتکڑی لگا کر ساتھ بھی لے جاؤں گا۔ کیا آپ مجھے ٹھاکر سے بچا لیں گے؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ ٹھاکر کو بھی معلوم تھا کہ یہ نوجوان رات کو پنڈت کے ساتھ تھا۔ میں نے اسے پوری طرح مطمئن کر دیا کہ ٹھاکر سے میں اسے بچائے رکھوں گا اور میری موجودگی میں کوئی اس کا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا۔ اصل میں بات یہ ہے مہاراج، اس نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس دوران وہ سسکیوں اور ہچکیوں کے ساتھ کہنے لگا، ٹھاکر نے مجھے بڑی رازداری سے کہا تھا کہ رات کو پنڈت کے پاس جو لڑکا آئے گا اس کا کسی سے ذکر نہ کرنا۔ لیکن مہاراج ہوا یہ کہ یہ لڑکا ہی پنڈت کو مار گیا۔ اس کا مکل اور بزدل آدمی کے ان الفاظ سے مجھے پکا شک ہو گیا کہ پنڈت ٹھاکر نے اس لڑکے سے مروایا ہے۔ ٹھاکر کی پنڈت کے ساتھ کوئی دشمنی ہوگی۔ سوچنے والی بات یہ تھی کہ پنڈت ٹھاکر اور اس لڑکے کے جال میں کس طرح آ گیا کہ رات اتنی دیر سے خاص طور پر مندر میں گیا۔ کیا ٹھاکر نے پنڈت کو کوئی لالچ دیا تھا یا اسے یہ کہا تھا کہ اس کے پاس ایک بڑی خوبصورت لڑکی بھیج رہا ہے؟ مجھے ان سوالوں کے جواب کسی نہ کسی طرح لینے ہی تھے۔ میں نے کہا، یہ بتاؤ اس لڑکے کو مندر میں کون لایا تھا؟ یہ تو مجھے نہیں معلوم، اس نے جواب دیا۔ میں ویسے ہی مندر کے اندر گیا تو پنڈت کے سامنے فرش پر لڑکا بیٹھا ہوا تھا۔ پنڈت اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کچھ پڑھ رہا تھا۔ اچانک لڑکے نے پاس پڑا ہوا ڈنڈا اٹھایا اور بڑی زور سے پنڈت کے سر پر اس طرف مارا اور اٹھ کر بھاگ گیا۔ اس وقت پنڈت سر سے ننگا تھا، وہ ایک طرف لڑک گیا۔ میں نے جا کر دیکھا اور کئی بار ہلایا بھی، پنڈت جی، مہاراج، مہاراج، پنڈت جی، لیکن وہ کچھ بولا ہی نہیں۔ پھر اس کی آنکھیں پتھرا گئیں اور میں نے اس کی نبض دیکھی، نبض بند ہو گئی تھی۔ اگر وہ لڑکا تمہارے سامنے لایا جائے تو کیا تم اسے پہچان لو گے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے جواب دیا، پہچان لوں گا مہاراج۔ تم نے رات کو ہی پنڈت کے گھر والوں کو کیوں نہ بتایا کہ پنڈت مارا گیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ میں ٹھاکر کے گھر چلا گیا تھا، اس نے جواب دیا۔ اسے جگایا اور کان میں بتایا کہ یہ واقعہ ہوا ہے۔ ٹھاکر نے کچھ سوچ کر مجھے کہا کہ بھی کسی کو نہ بتانا، صبح سویرے پنڈت کے گھر والوں کو بتا دینا کہ تم نے صبح مندر میں جا کر صفائی شروع کی تو دیکھا کہ پنڈت جی مہاراج مندر میں مرے پڑے ہیں۔ میں نے اپنی تفتیش کو وہیں پر روک دیا، اس شخص کو اپنے پاس بٹھا لیا اور ٹھاکر کو بلایا۔ وہ آیا تو میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ ان دونوں کو تھانے ساتھ لے چلو۔ ٹھاکر نے مجھے کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن میں نے اس کی طرف توجہ ہی نہ دی۔ دو ٹانگے لیے جو باہر انتظار میں ہی کھڑے تھے، اپنے ساتھ آئے ہوئے کانسٹیبلوں کو ایک ٹانگے میں اور باقی سب کو ہی دوسرے ٹانگے میں بٹھایا اور تھانے والے قصبے کی طرف ہم روانہ ہو گئے۔ ہم تھانے پہنچے تو سورج غروب ہو گیا تھا۔ میں تھانے میں یہ کہہ کر اپنے گھر چلا گیا کہ رات 11 بجے واپس آؤں گا اور ان دونوں سے تفتیش کروں گا۔ دوسری بات یہ کہی کہ ان دونوں کو سوائے پانی کے کچھ اور کھانے پینے کے لیے نہیں دینا۔ میں ٹھاکر کو اور خاص طور پر بھوک کی اذیت دینا چاہتا تھا۔ پنڈت کے اس شاگرد نے ٹھاکر کے خلاف میرے ذہن میں ایسا شک پیدا کر دیا جو مجھے یقین کی حدود کو چھو رہا تھا۔ غالباً 11 بج چکے تھے جب میں تھانے میں چلا گیا۔ شام کا کھانا کھا کر میں نے 2 گھنٹے سو لیا۔ اب میں رات بھر جاگنے کے لیے تر و تازہ تھا۔ ٹھاکر کو اپنے دفتر میں بٹھا کر دروازہ بند کر لیا۔ چونکہ اس گاؤں کی نمبرداری جیسی اسے سرکاری حیثیت ملی ہوئی تھی، اس لیے اس کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی رہتی۔ وہ خود بھی کچھ دنوں کے وقفے سے تھانے سلام کرنے بھی آیا کرتا۔
لیکن اب اس کی حیثیت ایک مشتبہ کی سی تھی۔ معلوم نہیں وہ مجھے شاہ صاحب کیوں کہا کرتا، اور میں نے اسے کبھی روکا بھی نہیں تھا۔ میں نے اسے بڑے ہی تحمل سے اور دوستانہ لہجے میں کہا، ٹھاکر بھیا، اپنی سرکاری حیثیت کو بچاؤ اور بے خوف و خطرہ سچ بول دو۔ مجھ سے یہ مت پوچھنا کہ تمہارے متعلق مجھے کیا کیا معلوم ہو چکا ہے۔ تم اس وقت مشتبہ نہیں بلکہ ملزم ہو۔ سچ بتا دو وہ لڑکا کون تھا اور تم نے اس لڑکے کے ہاتھوں اپنے پنڈت کو کیوں قتل کروایا ہے۔ تمہارے اس جرم پر پردہ ڈالنا میرا کام ہے۔ وہ تھا تو دیہاتی اور چٹا ان پڑھ، اسے نہ جاننے والے اسے پسے ماندہ اور گواری کے تھے، لیکن یہ تو مجھے معلوم تھا کہ یہ شخص کس قدر عیار اور شیطان تھا۔ عیاری اور مکاری کی کامیابی کے لیے تعلیم یافتہ ہونا کچھ ضروری نہیں ہوتا۔ میں نے اس پر جو الزام عائد کیا تھا، کوئی اور ہوتا تو وہ بری طرح گھبراہٹ اور بوکھلاہٹ میں مبتلا ہو جاتا اور خوفزدگی تو قدرتی طور پر رد عمل ہوتا، لیکن اس شخص پر تو جیسے کچھ اثر ہوا ہی نہیں۔ میری بات سن کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ یہ بات گاؤں میں ہی کہہ دیتے شاہ صاحب، اس نے بڑے ہی شگفتہ لہجے میں کہا، لیکن شاہ صاحب میں آپ کی ناراضگی سے ڈرتا ہوں کیونکہ آپ مسلمان ہیں۔ بات لمبی مت کرو، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، فوراً ہی اصل بات پر آ جاؤ۔ گستاخی کی معافی چاہتا ہوں شاہ صاحب، اس نے ہاتھ جوڑ کر غلامانہ لہجے میں کہا۔ یہ لڑکا مسلمان ہے اور یہ ہندو ہونا چاہتا تھا۔ میں نے اسے اپنے پاس رکھا اور پھر پنڈت کے حوالے کر دیا۔ پنڈت نے کہا تھا کہ وہ رات کو اسے مندر میں بٹھا کر ہندو بنائے گا۔ پھر بھگوان جانے کیا بات ہوئی کہ لڑکے نے پنڈت کے سر پر ڈنڈا مارا اور بھاگ گیا۔ میں جانتا ہوں کیا بات ہوئی تھی، میں نے کیا سارا ہی کرتے ہوئے کہا۔ تم اور پنڈت اس لڑکے کو زبردستی ہندو بنا رہے تھے۔ اسے موقع مل گیا اور پنڈت کو ڈنڈا مار کر بھاگ گیا۔ اگر کوئی اور بات ہے تو بتا دو۔ آپ نے پنڈت کے اس آدمی پر اعتبار کر لیا ہے۔ ٹھاکر نے کہا، ارے یہ تو جاہل اور کم عقل آدمی ہے، معلوم نہیں آپ کو کیا کچھ بتاتا رہا ہے۔ میں نے کہا، تم اپنی بات کرو۔ میں جانتا ہوں یہ آدمی کم عقل ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو کچھ زیادہ ہی بلکہ بہت ہی زیادہ عقل مند سمجھتے ہو، لیکن یہ بھی سوچ لو کہ تھانے میں ہم کس طرح اصل بات اگلوا لیا کرتے ہیں، اور یہ بھی سوچ لو کہ انگریزوں نے تمہیں جو سرکاری عزت دے رکھی ہے نا، اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے اور ذلت کی گندگی میں جا پڑو گے۔ یہ بتاؤ کہ وہ لڑکا کون تھا، کہاں کا رہنے والا تھا، اور تم اسے کہاں سے پکڑ کر لائے تھے۔ یہ بھی دماغ میں بٹھا لو کہ میں اس وقت ایک مسلمان کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک تھانے دار کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں۔ ایک بار یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ تم نے کہا کہ تم لڑکے کے گاؤں وغیرہ کو نہیں جانتے، تو میں نہیں مانوں گا۔ کسی مسلمان کو ہندو بنانا یا کسی ہندو کو مسلمان بنانا کوئی جرم نہیں۔ میری توجہ صرف اس واردات پر ہے کہ ایک آدمی قتل ہو گیا ہے۔ اگر تم صحیح بات نہیں بتاؤ گے تو اس کا مطلب یہ لیا جائے گا کہ تم قانون اور انصاف کے معاملے میں میری مدد نہیں کر رہے ہو۔ اس نے ذرا توقف کے بعد لڑکے کا جو نام لیا اور پھر اس کے گاؤں کا جو نام لیا، یہ سن کر تو مجھے یوں لگا جیسے اس ٹھاکر نے بجلی کے ننگے تار میرے جسم کے ساتھ لگا دی ہیں۔ اس نے لڑکے کا نام سہیل بتایا اور اسی گاؤں کا نام لیا جہاں سے سہیل کی ماں اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروانے آئی تھی۔ میں نے کچھ وقت بعد ذہنی طور پر نارمل حالت میں آیا۔ پہلے خیال یہ آیا کہ میں نے سہیل کی ماں سے کہا تھا کہ اس کا بیٹا واپس آ جائے گا۔ اس کے ساتھ یہ بھی خیال آیا کہ سہیل پنڈت کو مار کر گیا اور اپنے گاؤں ہی گیا ہوگا یا پھر فرار ہو گیا ہوگا۔ غالب خیال یہ بھی تھا کہ وہ گرفتاری کے ڈر سے کہیں دور بھاگ گیا ہوگا۔ مجھے یہ بھی معلوم کرنا تھا کہ سہیل اس ٹھاکر کے جال میں کس طرح آ گیا تھا۔ ٹھاکر سے میں نے یہ بھی تصدیق کروانی چاہی کہ کیا یہ وہی سہیل ہے جو لاپتہ ہو گیا تھا اور جو اسی گاؤں کا ہے۔ ٹھاکر سے میں اس تصدیق کے مقصد کے تحت کچھ باتیں مزید پوچھنے لگا تو وہ ادھر ادھر کی ہانکنے لگا۔ اس سے مجھے اور بھی زیادہ شک ہوا کہ معاملہ کچھ اور ہے اور اب یہ شخص مجھے گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس جاہل کو معلوم تھا کہ وہ مجھے کوئی بات صحیح نہیں بتائے گا تو میں سہیل سے ساری بات معلوم کر لوں گا، مگر یہ تو مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ سہیل اپنے گاؤں میں ہی یا پھر کہیں دور نکل گیا ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ سہیل کا گاؤں قصبہ حسین آباد سے کم و بیش 2.5 میل دور تھا اور ٹھاکر کے گاؤں کا فاصلہ تقریباً 4 میل، اور سہیل کے گاؤں ٹھاکر کے گاؤں کے درمیان 2.5-3 میل کا فاصلہ تھا۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔
میں نے اپنی ضرورت کے مطابق عملے کے کچھ آدمیوں کو بیدار رکھا ہوا تھا۔ ایک ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ وہ سہیل کے گاؤں جائے اور اگر وہ گھر میں ہو تو اسے ساتھ لے کر آ جائے۔ ہیڈ کانسٹیبل کو سہیل کا گاؤں بتایا اور یہ بھی کہ سہیل وہ لڑکا ہے جس کی ماں اس کی گمشدگی کی رپورٹ لکھوانے آئی تھی۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو یہ بھی بتا دیا کہ ہو سکتا ہے کہ لڑکا گھر ہی میں ہو اور یہ بتایا جائے کہ وہ تو گھر سے لاپتہ ہے۔ یہی وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو تفتیش کرنے والے پولیس افسر کے ذہن میں نہ آئے تو پھر دشواری کا سامنا ہوتا ہے۔ یہ بات کہ ہو سکتا ہے کہ گھر والے سہیل کو چھپا لیں، میرے ذہن میں اس لیے آ گئی تھی کہ سہیل نے گھر پر جا کر پناہ لی ہوگی اور اس نے ماں کو یا پھر سوتیلے باپ کو بتا دیا ہوگا کہ وہ پنڈت کو مار کر بھاگا ہے۔ اس صورت میں گھر والوں نے تو یہی کہنا تھا کہ لڑکا تو گھر سے کئی دنوں سے لاپتہ ہے۔ ہیڈ کانسٹیبل نے عقل مندی کی کہ ایک اور کانسٹیبل کو بھی ساتھ لیتا ہوا گیا۔ وہ دونوں سائیکلوں پر گئے۔ گاؤں تک پگڈنڈی بالکل صاف اور ہموار تھی۔ میں بھی ٹھاکر کے پاس جا بیٹھا اور اسے کہنے لگا کہ وہ مجھے صحیح بات بتا دے، لیکن ابھی تک وہ اسی بات پر قائم تھا کہ لڑکے کو ہندو بنایا جا رہا تھا۔ میں اسے کہتا تھا کہ یہ لڑکا 7-8 دنوں سے لاپتہ تھا اور اب خیال آتا ہے کہ اسے اغوا کیا گیا تھا۔ میں اغوا کا الزام ٹھاکر پر عائد کر رہا تھا اور اسے یہ بھی کہتا کہ وہ ان سب افراد کے نام بھی بتا دے جو لڑکے کے اغوا میں اور پھر اسے ہندو بنانے میں شامل تھے۔ میں ان تفصیلات کو اپنی تحریر سے حذف کر رہا ہوں کہ ٹھاکر کے ساتھ میری کیا لمبی گفتگو ہوئی اور میں نے اسے کیا سوالات کیے اور اس کے جوابات کیا تھے۔ ابھی میں نے اس پر کوئی زیادہ دباؤ بھی نہیں ڈالا تھا۔ میں ہیڈ کانسٹیبل کی واپسی کا منتظر تھا کہ سہیل اس کے ساتھ آتا ہے یا نہیں۔ اصل بات تو سہیل ہی سے معلوم ہونی تھی۔ ٹھاکر کے متعلق میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اسے اعزاز رسانی سے ایک بالغ جرم پر لاؤں گا۔ جناب شاہ صاحب، ٹھاکر نے بھکاریوں کے سے لہجے میں کہا، آپ کی بادشاہی میں آپ کا غلام ابھی تک بھوکا بیٹھا ہے، کچھ کھلا پلا تو دیں، بھوک سے برا حال ہو رہا ہے میرا۔ چکر بازی چھوڑ دے ٹھاکر، میں نے کہا، ساری اس بات اگل دو، پھر جو تمہاری پسند ہوگی وہ منگوا کر کھلا دوں گا اور شراب بھی پلاؤں گا۔ وہ اتنا ڈھیٹ تھا کہ ہنس کر اور مسکرا کر مجھے پرچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اسے باہر کانسٹیبلوں کے حوالے کر دیا اور اپنے دفتر میں کرسی پر بیٹھ کر ٹانگیں میز پر رکھی اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ سہیل کے متعلق کوئی اطلاع ملنے تک میں آرام کر لینا چاہتا تھا۔ رات آدھی گزر گئی تھی اور بڑی جلدی آنکھ بھی لگ گئی۔ میں اسی گہری نیند سویا کہ 2.5-3 گھنٹے گزر گئے، مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے مجھے جگایا اور خوشخبری یہ سنائی کہ سہیل آ گیا ہے اور اس کی ماں بھی اس کے ساتھ ہے۔ میں نے دونوں کو ہی بلا لیا۔ میں پہلی بار سہیل کو دیکھ رہا تھا۔ ماں نے اس کی عمر 14 سال بتائی تھی، لیکن وہ 2-4 سال اور بھی زیادہ عمر کا جوان لگتا۔ ماں نے بڑی خوشی سے مجھ سے کہا کہ آپ ٹھیک ہی کہتے تھے کہ لڑکا خود ہی واپس آ جائے گا، یہ ہے میرا بیٹا، واپس آ گیا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ آدھی رات کے وقت اسے تھانے کیوں بلایا گیا ہے۔ اس کے بعد سے مجھے محسوس ہوا کہ سہیل نے ماں کو یہ نہیں بتایا کہ یہ پنڈت کو مار کر آیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے خیال یہ بھی آیا کہ ہو سکتا ہے کہ سہیل کو معلوم ہی نہ ہو کہ پنڈت اس کے ڈنڈے سے مر گیا ہے۔ سہیل نے پنڈت سے فرار حاصل کرنے کے لیے اسے ڈنڈا مارا ہوگا۔ بہرحال میں نے اس کی ماں کے ساتھ کچھ ایسی شگفتہ سی باتیں کی کہ وہ مطمئن ہو گئی اور مجھے یقین ہو گیا کہ سہیل نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا۔ میں نے ماں سے کہا کہ وہ باہر جا کر بیٹھ گیا ہے۔ اس کی تسلی کے لیے میں نے جھوٹ بولا کہ اس کی گمشدگی کی رپورٹ لکھ لی تھی اور اب لکھنا یہ ہے کہ لڑکا واپس آ گیا ہے اور اس تحریر پر اس کا انگوٹھا لگوانا ہے۔ یہ تو میری شرافت تھی کہ میں اس عورت کو مطمئن کر رہا تھا۔ وہ مطمئن ہوئی تھی یا نہیں، لیکن اس میں اتنی ضرورت نہیں ہو سکتی تھی کہ مجھ سے کچھ پوچھتی۔ ان لوگوں پر تھانے کی دہشت ایسی طاری ہوتی تھی کہ وہ پولیس کا نام سن کر ہی کانپنے لگتے۔ سہیل میرے پاس اکیلا رہ گیا۔ میں نے اس کے ساتھ شفقت کے انداز سے 2-4 باتیں کی اور اس کے دل سے تھانے کا خوف اتارنے کی بھی پوری کوشش کی۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ ڈرنے والا نوجوان نہیں، ذرا حوصلہ افزائی چاہیے تھی جو میں نے کر دی۔ اس نے ذرا ڈرتے ڈرتے مجھ سے پوچھا کہ یہ جو 2 آدمی باہر بیٹھے ہیں یہاں کیوں آئے ہوئے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ انہیں کس طرح جانتا ہے۔ اس نے کوئی جواب ہی نہیں دیا اور اس کے چہرے سے بے چینی ظاہر ہونے لگی۔ میں نے لہجے میں پیار اور اپنائیت بھر کے کہا، سہیل، یہ تو تم جانتے ہوگے کہ میں مسلمان ہوں۔ میرے ساتھ سچ بولو گے تو میں تمہارے سر پر ہاتھ رکھ لوں گا
اور کوئی تمہیں دشمنی کی نظر سے دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں کرے گا۔ تو مجھے سچ سچ بتانا ہے کہ تم اتنے دن کہاں رہے اور واپس گھر کس طرح پہنچے تھے۔ مجھے یاد ہے، یہ بات کہہ کر مجھے ایک ضروری کارروائی یاد آ گئی۔ میں نے سہیل کو وہیں بیٹھا رہنے دیا اور خود باہر نکل گیا۔ ٹھاکر اور مندر کا آدمی الگ الگ برآمدے میں بیٹھے ہوئے تھے اور کانسٹیبل بھی وہیں پر کھڑے تھے۔ میں نے مندر کے آدمی کو الگ لے جا کر پوچھا کہ یہ لڑکا جو میرے پاس اندر بیٹھا ہے، اسے دیکھا ہے؟ مندر کے آدمی نے کہا کہ دیکھا ہے، اور ساتھ ہی بولا کہ یہی تو وہ لڑکا تھا جس نے پنڈت کو مارا تھا۔ پھر میں ٹھاکر کو الگ لے گیا اور اسے کہا کہ اس نے اس لڑکے کو میرے دفتر میں جاتے دیکھا ہے۔ کیا یہ وہی لڑکا ہے جسے وہ ہندو بنانے جا رہے تھے؟ ٹھاکر نے ذرا پیسو پش کی اور کہا کہ ہاں یہی ہے۔ میں اپنے دفتر میں جا بیٹھا۔ سہیل سے کہا کہ اب میرے سوال کا جواب دے دے کہ وہ اتنے دن کہاں رہا ہے۔ میں نے ابھی تک پنڈت کا نام نہیں لیا تھا۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا کہ سہیل کو معلوم ہے یا نہیں کہ پنڈت مر چکا ہے۔ میں نے دیکھا کہ سہیل بات کرنے لگتا تو ذرا جھجک جاتا اور پہلے سے بھی زیادہ بے چین ہو جاتا۔ وہ بڑے ہی صاف طور پر ڈرا ہوا تھا۔ ایک بات صاف صاف بتا دوں سہیل، میں نے کہا، کیا تم مجھ سے ڈر رہے ہو یا پھر تمہارے دل پر کوئی ڈر اور خوف ہے؟ میں تمہیں کہہ چکا ہوں کہ میری موجودگی میں تمہیں کوئی دشمنی کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا۔ مجھے صحیح بات نہیں بتاؤ گے تو میں تمہاری مدد اور تمہاری حفاظت کس طرح کروں گا؟ چلو صاف صاف بتاؤ مجھے۔ میں آپ سے نہیں ڈر رہا ہوں، اس نے ذرا کھل کر بات کی۔ آپ تو اتنے اچھے آدمی ہیں۔ میں ان دو آدمیوں سے ڈر رہا ہوں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ میں نے جان بنتے ہوئے پوچھا۔ ان میں تمہیں کیا ڈر ہے؟ میں نے ان کے پنڈت کے سر پر ڈنڈا مارا تھا اور وہاں سے بھاگ آیا تھا۔ سہیل نے کچھ رک رک کر کہا، ان دونوں میں ایک آدمی نے مجھے دیکھ لیا تھا اور دوسرا آدمی بھی مجھے جانتا ہے۔ یہی آدمی مجھے مندر میں پنڈت کے پاس چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ سہیل نے جواب دیا اور اپنا خوف اس طرح بیان کیا، میرا خیال ہے کہ یہ دونوں ہی آدمی تھانے میں رپورٹ لکھوانے آئے ہیں۔ یہ تو بڑی لمبی گفتگو ہے جو مجھے سہیل کے ساتھ کرنی پڑی، اور آخر اس نے بتایا کہ وہ کہاں چلا گیا تھا اور اس پر کیا کچھ بھی تھی۔ اس نے بات اس روز سے شروع کی جس روز وہ اپنے دوستوں کے ساتھ باہر کھڑا تھا اور اس کے سوتیلے باپ نے اسے بلایا اور کھیتوں کی طرف لے گیا۔ کھیتوں میں لے جا کر باپ نے اسے کوئی کام بتا دیا اور کہا کہ وہ ابھی آتا ہے۔ باپ وہاں سے کچھ دور چلا گیا۔ گندم کی فصل خاصی اونچی ہو گئی تھی۔ سہیل منڈیر پر بیٹھ کر کام کرنے لگا۔ اچانک پیچھے سے کسی نے اس کے سر اور چہرے پر کپڑا پھینکا۔ پھر غالباً وہ دو آدمی تھے جنہوں نے اسے اٹھا لیا اور ایک طرف کو چل دیے۔ کھیتوں کے آگے علاقہ ویران اور غیر آباد تھا۔ ذرا آگے زمین کچھ گہرائی میں چلی جاتی۔ میں اس علاقے سے واقف تھا۔ وہ دو آدمی تھے یا تین چار تھے جو سہیل کو مار دینے کی دھمکیاں دیتے ہوئے لے گئے اور ایک گھر میں قید کر دیا گیا۔ سہیل نے بتایا کہ وہاں تک پہنچتے اسے 1 گھنٹہ گزر گیا ہوگا۔ کسی گھر کے کمرے میں بند کر کے سہیل کی آنکھیں کھول دی گئیں۔ وہ 3 آدمی تھے جنہوں نے اسے زبردستی اغوا کیا۔ انہوں نے سہیل پر سوائے زبانی دھمکیوں کے ذرا سا بھی تشدد نہیں کیا، بلکہ اسے وہ سب باغ دکھاتے رہے۔ مثلاً یہ کہ ایک بڑی خوبصورت سی لڑکی بھی اس کے حوالے کر دی جائے گی اور اسے دلہا بنایا جائے گا۔ پھر 2-3 دن بعد اسے آزاد کر دیا جائے گا۔ سہیل نے ان سے پوچھا کہ اس پر یہ نوازشات کیوں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اپنے مذہب کی ایک خاص رسم ادا کریں گے جو اسی طرح ادا کی جاتی ہے کہ غیر مذہب کا ایک نوجوان لایا جاتا ہے اور اسے عیش و عشرت کر کے آزاد کر دیا جاتا ہے، پھر یہ رسم ادا ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب سہیل وہاں سے آزاد ہو کر اپنے گھر جائے گا تو اس نے نہایت اعلیٰ کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے اور اس کی جیب میں بہت سے پیسے بھی ہوں گے۔ یہاں پر بات آگے بڑھانے سے پہلے میں بتا دوں کہ شام کو پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی تھی۔ ڈاکٹر نے لکھا تھا کہ کنپٹی پر ڈنڈا اتنی زور سے لگا کہ دماغ کو ضرب پہنچی اور دماغ سے خون رسنے لگا جو موت کا باعث بنا۔ موت کا واقع ہونے کا وقت اندازاً 11:30 تک لکھا گیا۔ سہیل کے اتنے سے بیان سے ہی میں نے جان لیا تھا کہ ان لوگوں نے سہیل کی جان کی قربانی دینی تھی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ ان لوگوں نے لڑکے کو فوراً ہی قربان کیوں نہ کر دیا اور اتنے دن انتظار کیوں کرتے رہے۔ میں نے ابتدا میں ہی کہا ہے کہ بھارت کے دیہاتی علاقوں میں آج بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ ہندو کسی اچھوت کا بچہ یا پھر کسی غریب اور نادر مسلمان کا بچہ اغوا کر کے اسے اپنے دیوتاؤں کے نام پر ذبح کر دیتے ہیں۔ سہیل کا انجام بھی یہی ہونا تھا۔ اگر یہی اغوا کسی بڑے شہر میں ہوتا
تو اغوا کرنے والے اغوا ہونے والے کو نیند کی گولیاں دے کر سلائے رکھتے اور اسی حالت میں ذبح کر دیتے۔ لیکن یہ دور دراز دیہات کا علاقہ تھا جن کے پاس اپنے شکار کو بے ہوش رکھنے کا کوئی ذریعہ ہی نہ تھا۔ اس کی بجائے انہوں نے سہیل کو شہزادہ بنا کر رکھا، اسے نہایت اچھا کھانا دیتے اور شراب بھی پلاتے رہے جو سہیل کو بہت اچھی لگی۔ پھر ایک روز ایک بڑی حسین لڑکی سہیل کے پاس بٹھا دی گئی جو اس کے ساتھ پیار اور محبت کی باتیں کرتی رہی، لیکن سہیل کے مطابق اس لڑکی کے پیار میں بدی کا نام و نشان نہ تھا، بلکہ سہیل پر خمار سا طاری ہو جاتا۔ اس نے بڑے ہی واضح الفاظ میں بتایا کہ وہ اس قید میں بہت خوش تھا۔ یہ بھی کوئی حیران کن بات نہیں تھی کہ سہیل ان لوگوں کے ہاتھوں میں کھیلنے لگا اور خوش رہا۔ ذرا یہ سوچی کہ وہ نوجوانی میں داخل ہو چکا تھا، بس ایماندار دیہاتی تھا اور اس کے اپنے بھی کچھ جذبات تھے۔ اسے اپنے سگے باپ سے بھی پیار نہ ملا اور سوتیلے باپ نے تو خیر پیار کی بجائے اس کے ہمیشہ پھٹکار ہی دی۔ اس کا دماغ تو موم کی ناک تھا جسے جدھر کوئی چاہتا موڑ تو سکتا تھا۔ سہیل کو بے ہوشی کی دوائی کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ آخر وہ رات آئی جب سہیل کو مندر میں لے جایا گیا۔ اس نے مجھے بیان دیتے ہوئے کہا کہ باہر برآمدے میں جو آدمی بیٹھا ہوا ہے یہ اسے مندر میں لے گیا تھا۔ سہیل کا اشارہ ٹھاکر کی طرف تھا۔ پنڈت وہاں انتظار میں بیٹھا تھا۔ سہیل اپنے قید والے کمرے میں گہری نیند سویا ہوا تھا اور اسے جگا کر مندر میں لے جایا گیا۔ ٹھاکر اسے پنڈت کے پاس بٹھا کر چلا گیا۔ پنڈت نے اس کے ماتھے پر اپنی انگلی سے تلک لگایا اور کچھ پڑھنے اور بڑبڑانے لگا۔ پھر پنڈت نے منہ کسی دیوتا کے بت کی طرف کر کے ہاتھ جوڑے اور کافی دیر کچھ پڑھتا رہا۔ اس کے بعد وہ سہیل کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کے بعد سہیل نے جو بیان دیا اسے میں نے یہ رائے قائم کی کہ یہ پنڈت کوئی بڑا ہی جاہل آدمی تھا۔ اس نے سہیل کو اصل بات بتا دی یا شاید اس کے لیے یہ سچ بولنا لازمی امر تھا۔ پنڈت نے سہیل سے کہا کہ وہ بہت ہی خوش قسمت لڑکا ہے جسے دیوتاؤں نے اپنی قربانی کے لیے منتخب کیا ہے۔ پنڈت نے یہ بھی کہا کہ سہیل فوراً دوسرے جنم میں اس دنیا میں آئے گا، لیکن ایک ان پڑھ دیہاتی کی صورت میں نہیں بلکہ راجکمار کی صورت میں۔ وہ ہندوستان کی کسی ریاست میں راج کرے گا۔ یہ سب کچھ بتا کر پنڈت نے سہیل سے کہا کہ وہ اس بت اور اس مورتی کے آگے ہاتھ جوڑے اور پنڈت جو کچھ کہے وہ سہیل اس کے ساتھ ساتھ بولتا جائے۔ اس وقت تک بالکل سہیل خاموش تھا۔ اس نے اپنے بیان میں کہا کہ اسے معلوم تھا کہ ہندو کبھی کبھی انسانی قربانی بھی دیتے ہیں اور کسی غیر ہندو کا بچہ اٹھا لیتے ہیں اور اسے ذبح کر دیتے ہیں۔ سہیل کے متعلق دوستوں نے ٹھیک ہی بتایا تھا کہ یہ بڑا ہی دلیر لڑکا تھا اور اتنا نڈر کہ بڑی عمر کے آدمی بھی اس سے گھبراتے۔ سہیل نے یوں بیان دیا کہ اس کی نظر ایک موٹے ڈنڈے پر پڑی جو پنڈت کے قریب فرش پر پڑا تھا۔ پنڈت نے اسے کہا کہ وہ اس بت کے آگے ہاتھ جوڑے تو سہیل کی ذات میں ایک مسلمان بیدار ہو گیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ بغیر سوچے اور بغیر ارادے کہ اس کا ہاتھ اس ڈنڈے پر چلا گیا۔ پنڈت کے سر پر پگڑی تھی۔ اس کی موت شاید اسی طرح لکھی تھی جو یوں پوری ہوئی کہ نہ جانے پنڈت نے کیوں اس وقت پگڑی سر سے اتاری اور سر کو کھجا لیا۔ شاید سر کو کھجا لینے کے لیے ہی پنڈت نے پگڑی اتاری تھی۔ سہیل نے پوری طاقت سے ڈنڈا اس کی بائیں کنپٹی پر مارا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ باہر برآمدے میں بیٹھا جو آدمی ہے وہ اندر آیا اور اسے دیکھ رہا تھا۔ پنڈت ایک پہلو پر لڑک گیا اور سہیل اس قدر تیزی سے اٹھا اور باہر کو بھاگا جیسے وہ وہاں کبھی بیٹھا ہی نہیں تھا۔ اپنے گاؤں کو دوڑتا چلا گیا۔ آدھے راستے میں تھک گیا تو چلنے لگا۔ وہ گھوم گھوم کر پیچھے دیکھتا لیکن اس کے تعاقب میں کوئی نہیں آ رہا تھا۔ گھر پہنچ کر اس نے دروازے پر دستک دی تو اس کے باپ نے ہی دروازہ کھولا۔ اسے دیکھتے ہی باپ نے گالم گلوچ شروع کر دی۔ وہ 7-8 روز نہ جانے کہاں آوارگی کر کر آیا ہے۔ ماں کی آنکھ کھلی تو وہ دوڑی ہوئی باہر آئی اور سہیل کو گلے لگا لیا۔ میاں بیوی میں خاصا لڑائی جھگڑا ہوا۔ ماں اپنے بیٹے کی وکالت کر رہی تھی۔ سہیل بالکل ہی خاموش رہا اور سوتیلے باپ کی گالیاں سنتا رہا جو وہ اسے اور اس کی ماں کو دے رہا تھا۔ پنڈت کے قتل کی خبر سہیل کے گاؤں میں بھی پہنچ گئی۔ سہیل نے مجھے بتایا کہ اس کا ارادہ قتل کرنے کا نہیں تھا، وہ تو وہاں سے بھاگنا چاہتا تھا اور اسے یہ توقع ہی نہیں تھی کہ پنڈت ڈنڈے کی ایک ہی ضرب سے مر جائے گا۔ سہیل نے سوچا کہ وہ ایسا بھاگے کہ واپس کبھی بھی گاؤں میں نہیں آئے۔ اسے ڈر تھا کہ پکڑا جائے گا اور پھانسی کی سزا ملے گی، لیکن اس کی ماں اسے 1 منٹ کے لیے بھی اپنی نظروں سے اوجھل ہی نہیں ہونے دے رہی تھی۔ دن کو بھی اس کے دوست آ گئے
اور ماں نے دوستوں کو بھی گھر پر ہی بٹھا لیا، اور اسی طرح دن گزر گیا۔ سہیل نے ارادہ کیا کہ وہ رات کو سب سو جائیں گے تو وہ بھاگ جائے گا، لیکن وہ اتنا تھکا ہوا تھا کہ سو گیا۔ تو پھر میرے بھیجے ہوئے ہیڈ کانسٹیبل نے ہی اسے جگایا اور اپنے ساتھ لے کر آ گیا۔ میں نے سہیل کو بہت ساری تسلیاں دی کہ میں اسے بچانے کی ہر ممکن کوشش کروں گا، لیکن میں یوں نہیں کر سکتا تھا کہ اسے ایسے ہی چھوڑ دیتا۔ یہ تو ٹھاکر اور دوسرے ہندوؤں نے دیکھا تھا کہ قاتل سہیل ہے، وہ سہیل کو کسی اور طریقے سے پھنسا سکتے تھے۔ میں نے باہر جا کر سہیل کی ماں سے کہا کہ وہ گھر چلی جائے اور میں سہیل کو صبح گاؤں بھیج دوں گا۔ وہ تو مان ہی نہیں رہی تھی اور میں اسے اصل بات نہیں بتا رہا تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے اسے چلنا کیا۔ اس کے جانے کے بعد سہیل کو کانسٹیبلوں کی نگرانی میں الگ بٹھا کر میں ٹھاکر کو اپنے دفتر میں لے گیا۔ میں نے اسے کہا، اب کوئی ہیرا پھیری نہیں چلے گی، اپنے تمام ہی ساتھیوں کے نام بتا دو، اور اس لڑکی کی نشاندہی سب سے زیادہ ضروری ہے جسے اس جرم میں استعمال کیا گیا۔ یہ تو خیر ہو نہیں سکتا تھا کہ ٹھاکر فوراً ہی مان جاتا۔ اس نے پسو پیش شروع کی تو میں نے اسے کہا کہ اب میں اسے 1 منٹ کی بھی مہلت نہیں دوں گا، فوراً اقبالی ہو جائے، ورنہ میں DSP صاحب کو اطلاع دے رہا ہوں۔ وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ وقت رات کا ہے، فوراً ہی یہاں پر پہنچے گا۔ دراصل رات بھی گزر گئی تھی اور قصبے کی جامع مسجد سے فجر کی آواز آ رہی تھی۔ ٹھاکر نے پہلے میرے آگے ہاتھ جوڑے، پھر اٹھا اور میز کی ایک طرف سے میرے قریب آ کر میرے قدموں میں سجدے میں گر گیا اور فرش پر دوزانوں ہو کر ہاتھ جوڑے اور یہ کی کہ وعدہ معاف گواہ بنا لو۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ میں کیس پر پردہ نہیں ڈال سکتا اور اسے کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گا۔ وہ جو میرے آگے بچھا جا رہا تھا نا، میرا غصہ اتنا ہی زیادہ شدید اور زہرناک ہوتا جا رہا تھا۔ ٹھاکر نے رشوت اس طرح پیش کی کہ میں اسے بتاؤں کہ میں کتنی رقم لوں گا۔ اس نے کہا کہ اس جرم میں جو لڑکی شامل تھی میں اسے بھی اپنا ہی سمجھوں اور جب چاہوں اپنے گھر بھی بلوا سکتا ہوں۔ اس نے لڑکی کا حسن اس طرح بیان کیا جیسے کوئی افسانہ نویس یا شاعر اپنے کلام میں لفظی کے جوہر دکھاتا ہے۔ عمر 16-17 سال بتائی۔ میں دوسرے ذرائع سے بھی ملزم کی نشاندہی کروا سکتا تھا، لیکن اس ٹھاکر کو میں بڑا ہی سخت رگڑا دینے کے موڈ میں تھا۔ اعزاز رسانی کو شریفانہ الفاظ میں 3rd ڈگری کہا جاتا ہے۔ مختلف صوبوں میں اس کے پولیس والوں نے مختلف نام رکھے ہوئے۔ اس تھانے سے پہلے تھانے میں میرا ایک ایسائی فرانس ہوا کرتا۔ کوئی ملزم اقبالی بیان نہ دیا کرتا تو وہ کہا کرتا کہ اسے ماہر نفسیات کے حوالے کر دو۔ وہ ماہر نفسیات اس تھانے کا ایک پرانا ہیڈ کانسٹیبل تھا جس نے ٹارچر کے اپنے ہی 3-4 طریقے ایجاد کر رکھے تھے۔ ان میں سے کوئی ایک آدھ طریقہ تو کامیاب ہو ہی جاتا۔ قصبہ حسین آباد کے تھانے میں بھی ایک ویسا ہی ہیڈ کانسٹیبل تھا جو ٹارچر کا ماہر تھا۔ میں نے اسے بھی ماہر نفسیات کہنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے کانسٹیبل کو بلایا اور کہا کہ ٹھاکر جی کو ماہر نفسیات کے پاس لے جاؤ۔ کانسٹیبل نے اسے بازوؤں سے پکڑا اور باہر لے گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے مندر کے آدمی کو بلا لیا۔ معلوم یہ کرنا تھا کہ کیا یہ بھی سارے جرم میں شامل تھے یا نہیں۔ اسی تفتیش کی تو وہ خوفزدگی کے عالم میں قسمیں پر قسمیں کھاتا رہا اور اسی بات پر اٹکا رہا کہ اس نے سہیل کو پہلی بار مندر میں ہی دیکھا تھا۔ اس کے ساتھ میں نے بہت زیادہ دماغ سوزی کی، لیکن پھر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اسے ان لوگوں نے سارے جرم کے ڈرامے میں شامل ہی نہیں کیا تھا۔ تقریباً آدھے ہی گھنٹے بعد میرا ماہر نفسیات آیا۔ وہ بڑا ہی ہنس رہا تھا، کہنے لگا، ٹھاکر جی تو پہلے ہی نسخے پر بول پڑے۔ یہ ٹھاکر کوئی جوان آدمی نہیں تھا کہ اتنی زیادہ اظہار رسانی برداشت کر سکتا۔ اس کی عمر 60 سال کے قریب تھی۔ بہرحال میں نے ٹھاکر کو بلوایا اور جب وہ آیا تو اسے ٹھیک طرح سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اس کا سر بھی ڈھول رہا تھا، کرسی پر اس طرح بیٹھا جیسے گر پڑا ہو۔ میں نے کہا کہ فوراً بیان دے دو۔ اس نے پانی مانگا جو اسے دے دیا گیا اور پھر اس نے اپنا بیان بھی دے دیا۔ اس نے پہلی بات یہی کہی کہ یہ ایک جان کا بلیدان تھا۔ ہندی میں قربانی کو بلیدان کہتے ہیں۔ اسی پنڈت نے جو مارا گیا تھا اپنا حساب کتاب نکال کر بتایا کہ لڑکا مسلمان ہوا اور اس کی عمر 14 سال کے لگ بھگ ہو گئی۔ اس کی جان کی قربانی چاند کی کسی خاص تاریخ والی رات دینی تھی۔ اب دیکھیے کہ سہیل کا انتخاب کس طرح ہوتا ہے۔ سہیل کے سوتیلے باپ کا ایک دوست تھا جس کی عزیز داری ٹھاکر کے ساتھ تھی۔ یہ شخص سہیل کے گاؤں کا رہنے والا تھا۔ ٹھاکر نے اس کے ساتھ ایسے ہی ذکر کیا کہ ایک لڑکا خواہ اچھوتوں کا ہو یا مسلمانوں کا ہو، قربانی کے لیے درکار ہے۔
اس کی عمر 14 سال ہونی چاہیے۔ اس شخص کو معلوم تھا کہ سہیل کا سوتیلا باپ سہیل سے بہت تنگ آیا ہوا تھا۔ میں نے بعد میں اس شخص سے بیان بھی لیا تھا تو اس نے بتایا تھا کہ یہ سوتیلا باپ تو یہاں تک کہتا کہ یہ لڑکا مر ہی جائے تو اچھا ہے، اس سے میں اس قدر پریشان ہوں کہ یہ گھر سے ہی بھاگ جائے۔ اس آدمی نے ٹھاکر کی بات سن کر سہیل کے سوتیلے باپ کے ساتھ ذکر کیا۔ سوتیلا باپ یوں چپ ہو گیا جیسے اسے یہ بات بہت ہی اچھی لگی ہو، لیکن اپنی زبان سے کچھ کہنے سے ڈرتا ہو۔ ٹھاکر کو اس کے عزیز نے بتایا تو ٹھاکر نے کہا کہ سوتیلا باپ کچھ رقم لے لے اور اپنا لڑکا انہیں دے دے۔ سوتیلے باپ نے لڑکے کی قیمت 250 روپے مانگی۔ اس رقم کو آج کے 10 یا 15,000 کے درمیان کہہ لے۔ تے یہ پایا کہ باپ اسے اس سوتیلے بیٹے کو ایسی جگہ لے آئے جہاں کوئی دیکھنے والا ہی نہ ہو، وہاں سے لڑکے کو اٹھا کر لے جانا ٹھاکر کا اپنا بندوبست تھا۔ اس طرح سوتیلا باپ 250 روپیہ وصول کر کے سہیل کو کھیتوں میں لے گیا اور خود غائب ہو گیا، اور جس طرح سہیل کو وہاں سے اغوا کیا گیا وہ تو میں آپ کو پہلے ہی سنا چکا ہوں۔ ٹھاکر نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ جس رات پنڈت مارا گیا ہے قربانی بھی اسی رات دینی تھی۔ آخری رات رسم پنڈت کو ادا کرنی تھی جو وہ مندر میں ادا کر رہا تھا۔ مختصر طور پر یہ کہ وہ سہیل کو پوتر کر رہا تھا، اس کے بعد سہیل کو جنگل میں لے جا کر ذبح کرنا تھا۔ قربانی کی ضرورت یوں پیش آئی تھی کہ پہلے ایک رات زلزلے کا شدید جھٹکا آیا جو 12-13 سیکنڈ کا رہا۔ لوگ گھروں سے نکل آئے۔ چند ہی دنوں بعد چاند گرہن ہو گیا اور اس کے فوراً ہی بعد ایسا طوفان آیا کہ کئی لوگوں کے گھر گر گئے اور کچھ موتیں بھی واقع ہوئیں۔ اس کے بعد فصلوں کی بچائی ہوئی اور آسمان سے بادل بالکل ہی غائب ہو گئے۔ صاف طور پر نظر آتا تھا کہ اب کے خشک سالی ہوگی اور اس کا نتیجہ قحط ہی ہو سکتا تھا۔ یہ ساری ہی آفت 6 مہینے کے عرصے میں آئی تو کسی نے بتایا کہ دیوتا سخت ناراض ہیں، ایک جان کی قربانی دے دو اور اس کا خون پانی میں ملا کر دور دور تک یہ پانی کو چھڑک دو، ورنہ بے شمار جانیں ضائع ہو جائیں گی۔ ہوا یہ کہ پنڈت ایک مسلمان لڑکے کو قربانی کرنے کے لیے پوتر کر رہا تھا اور اس کے دیوتاؤں نے اسی پنڈت کی جان کا بلیدان لے لیا۔ ٹھاکر نے تمامی ملزموں کی نشاندہی کر دی۔ میں نے اسے اور سہیل کو حوالات میں بند کر دیا اور خود ڈی ایس پی کے پاس چلا گیا جو 26-27 میل دور ضلع کے مرکزی شہر میں ہوتا۔ اسے یہ ساری زبانی واردات سنائی۔ اس نے ہندوؤں کے خلاف بڑی نفرت کا اظہار کیا اور مجھے کوئی ضروری ہدایت دی۔ میں نے اسے کہا کہ ہندو فساد پر اتر آئیں گے اور مقدمہ بھی خراب کریں گے۔ ڈی ایس پی نے میری حوصلہ افزائی کی اور کہا کہ وہ پولیس گارڈ بھیجے گا اور میں مقدمہ بالکل صحیح اور محفوظ بناؤں۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ پولیس کی ہی کارروائیاں تھیں اور مقدمے کی تیاری۔ میں نے اپنے تھانے کے زیادہ سے زیادہ کانسٹیبل ساتھ لیے اور اٹھ کر ٹھاکر کے گاؤں جا کر اس کی نشاندہی پر 5-6 آدمیوں کو گرفتار کیا اور اس لڑکی کو بھی۔ آپ سن کر حیران ہوں گے کہ یہ لڑکی ٹھاکر کی اپنی سگی بھتیجی تھی اور بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی۔ سہیل کے سوتیلے باپ کو گرفتار کیا اور اس آدمی کو بھی جس نے ٹھاکر اور سوتیلے باپ کے درمیان سودا طے کروایا تھا۔ یہ تو بڑا ہی لمبا قصہ ہے کہ میں نے اپنے انگریز ڈی ایس پی کی زیر ہدایت مقدمہ کس طرح تیار کیا اور اس مقدمے کو کورٹ میں کس طرح اور کس انداز سے پیش کیا۔ مقدمے کی سماعت بڑی دلچسپ تھی لیکن یہ مختصر سنائی نہیں جا سکتی۔ اس واردات کی خبریں اخباروں میں بھی شائع ہوتی رہی تھیں۔ میں اب یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ میرا اس کیس کے انجام کیا ہوا۔ تمامی ملزموں کو مختلف دفعات میں سزا دی گئی۔ سوتیلے باپ کو 2 سال سزائے قید بامشقت دی گئی۔ ٹھاکر اور اس کے ساتھیوں کو اغوا برائے قتل اور ایک دفعہ میں 7 سال کی سزا سنا دی گئی۔ لڑکی کو سیشن جج نے بری کر دیا۔ ٹھاکر کے جس عزیز نے سودا طے کروایا تھا اسے 1 سال کی سزائے قید دی گئی۔ سہیل کو 8 سال کی سزائے قید دی گئی چونکہ وہ بھی نابالغ تھا، اس لیے جج نے فیصلے میں لکھا کہ اسے ہاسٹل میں بھیج دیا جائے۔ سہیل کو بچانے کے لیے میں نے استادی کھیلی۔ پنڈت کا وہ آدمی جس نے سہیل کو پنڈت کے سر پر ڈنڈا مارتے دیکھا تھا بہت ہی بزدل اور ڈرپوک آدمی تھا اور عقل کا بھی ڈھیلا۔ وہ ملزم نہیں گواہ تھا۔ میں نے اسے الگ بٹھا کر کہا کہ جس طرح میں کہتا ہوں اسی طرح بیان دے دینا، اور اگر اس نے ایک لفظ بھی ادھر ادھر کیا نا تو اسے پنڈت کے قتل میں عمر قید دلوا دوں گا۔ وہ تو اسی دھمکی سے کانپنے لگا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ یہ ضرور کہے کہ اس نے سہیل کو
पंडित के सर पर डंडा मारते अपनी आंखों से देखा था, लेकिन ये भी कहे कि अपने कानों से उसने सुना था कि पंडित सोहेल से कह रहा था कि तुम्हारी जान की कुर्बानी दी जा रही है और देवताओं ने तुम्हें अपनी कुर्बानी के लिए पसंद किया है और तुम फौरन दूसरे जन्म में जाओगे और राजकुमार बनकर दुनिया में वापस आओगे। उस शख्स ने कोर्ट में यही बयान दिया। मैंने सरकारी वकील के कान में भी ये बात डाल दी थी। खुशकिस्मती से सरकारी वकील ईसाई था। उस शख्स के इस बयान से ये केस कत्ल उम्र का रहता ही नहीं था, बल्कि सेल्फ डिफेंस का यानी कि हिफाजत खुद मुख्तियारी का केस बन जाता। यानी एक आदमी से कहा जा रहा है कि हम तुम्हें जुबा कर रहे हैं और वो आदमी अपनी जान बचाने की अब कोई तरकीब करता है। दूसरी बात जो मैंने सोहेल के सफाई के वकील के कानों में डाली वो ये थी कि सोहेल का इरादा पंडित को कत्ल करने का तो था ही नहीं। अगर इरादा कत्ल का होता तो सोहेल मकतूल के सर पर कई डंडे बरसाता कि वो मर जाए, लेकिन उसने एक ही डंडा मारा और भाग निकला। सेशन जज हिंदू था। उसने सोहेल को महज तासुब में आकर 8 साल की सजा केस सुना दी, लेकिन हाईकोर्ट में अपील हुई तो जज ने यही 2 नुक्ते पकड़ लिए, एक हिफाजत खुद मुख्तियारी वाला और दूसरा ये कि ये कत्ल उम्र है ही नहीं। पंडित के इस आदमी की गवाही भी मेरा काम कर गई। अपील में ही सोहेल की सजा 8 साल से कम करके सिर्फ 2 साल रहने दी गई थी।